نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ And we were doing precept 121. Sawm Whistle, not to break fast at sunset and continue fasting the next day without eating or drinking something is unbecoming. یہ سنتوں سے ثابت نہیں ہے۔ Abu Huraira relates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam prohibited us from Sawm Whistle. A person said, "O Messenger, but you fast in that fashion." Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam replied, who among you is like me? My Lord feeds me and makes me drink. تو یہ منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مطلب افطاری پہ آپ نے روزہ کھولنا ہی کھولنا ہے۔ یہ صحابہ tried to do this where they wouldn't open it and then extra credit کے لیے وہ نیکسٹ ڈے بھی روزہ رکھ رہے تھے، تو سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان کو منع کر دیا گیا۔ Then precept 122, it is prohibited to fast before the commencement of Ramzan as a welcome to Ramzan. Actually, this is only Abu Huraira narrates that Allah's Messenger stated no person should fast a day or two before Ramzan. However, a person who according to his practice fasts, he may do so. So usually they say the last 10-15 days of Shaban, you should stop fasting, or at least the last week, so you have energy. Like I said, Islam is very practical and pragmatic. اب ڈرین ہو کے جی نفلی شابان کے رکھ دیے کل 15-20 روزے اور ڈرین ہو گیا اور رمضان کے فرض روزے ایٹ رسک چلے گا، سو دیٹس ناٹ اسمارٹ۔ تو اسی لیے سنتوں میں منع کیا گیا۔ اینڈ اٹ از پروہیبٹڈ ٹو observe uninterrupted fasts as well، جس کا مطلب ہے کہ جی پورا مہینہ other than رمضان کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کہ نفلی روزے آپ پورا مہینہ رکھیں۔ Abdullah bin Amr bin As relates Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked, "O Abdullah, I am informed that you are fasting the day and stay awake in the night." I said, "Yes, O Messenger of Allah, I do." He said, "Do not do so. Absorb, fast and also give it up. Stay awake and sleep too. For your body has a right on you, your eyes have a right on you, your wife has a right on you, your guests have a right on you, and fasting supplicatory continuously is not accepted." I have a feeling that we have done this before as well. And there is a prohibition of fasting during the days of Tashriq, which is the 11th to the 13th of Dhul Hijjah. However, if a pilgrim cannot sacrifice his animal in Mina, then he can fast during the days of Tashriq. Aisha and Ibn Umar narrated that no person was permitted to fast during the days of Tashriq except the pilgrim who was unable to sacrifice an animal. And the pilgrim is prohibited to fast on the 9th of Dhul Hijjah at Arafah. Maymuna Raziyallahu anha relates that people thought that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was fasting on the day of Arafah. So I sent some milk to him, which he drank, and people were looking at him. At that time, he was standing at Mawqif. So during Hajj, 9th, 10th Dhul Hijjah ko ye mana hai pilgrims ke liye fasting. And fasting should not be observed after the mid of Shaban. This I've already told you. Why? Because you have to get enough energy to work towards the rozas of the first rozas of Ramzan. Acha, a wife is prohibited from observing the supplicatory fasts without permission of her husband. Abu Huraira narrates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stated, "No woman while her husband is present should observe supplicatory fasts without permission." یہ صرف نفلی روزوں کے لیے ہے، فرض روزوں کے لیے۔ مجھے پتہ ہے تمہیں پرابلم ہوگی اس کے ساتھ، میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں۔ بھائی دیکھو، ویری سمپل فارمولا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو، ریبیلین آپ سے سلم کے اگینسٹ نہیں ہے، ریبیلین قرآن کی آیتوں کے اگینسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ آسک یور ہسبینڈس اینڈ اف دے سے نو تو نہیں رکھو۔ ہوگا کیا اگر نہیں رکھیں گے روزہ؟ تو آپ کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، آپ کو فری کا ثواب مل گیا، پرابلم کیا؟ اٹس آلویز اے ون ون سچویشن فار ویمن ان اسلام۔ اچھا، ادر تھنگ، لوگ کہتے ہیں جی کیسے سنیں ہم ہسبینڈ کی بات، اپنا ایگو بیچ میں آتا ہے نا۔ اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے اپنا ایگو کچھ ہے ہی نہیں۔
ٹھیک ہے. Very simple hadith and very beautiful hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A woman who dies in this state that her husband is pleased with her, means she does her farz, basics usne cover kar liye, farz namaz pad li apne wo, acha, and her husband is pleased with her, she's died, guaranteed direct jannat. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اتنے ہمیں پتھر توڑنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا مشکل کیا ہے. ہاں لیکن ہسبینڈ کو پلیز کرنا آسان ہے کیا؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ. ٹرک کوسچن لگ رہا ہے نا ایگزام پیپر کا, اس لیے کہ آپ کو محنت تو کرنی ہے, لیکن محنت تو آپ اپنی جنت کے لیے کر رہے ہو. The concept is کہ اب جیسے یہ جو سپریگیٹری فاسٹ ہے, لیٹس بی ویری پریکٹیکل. اس وقت the men used to be at war, they used to be at جہاد کی کال آ گئی 2-3 مہینے, اب پتہ چلا وہاں سے واپس آئے and he wants to be with his wife, اور بیگم ہے کہ ان کو تو اب نفلی روزے رکھنے کی عادت ہوگی, تو کہاں جائیں گے پھر وہ. سو ویری پریکٹیکلی آپ اجازت لیں, اینڈ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے اجازت لے لیں کہ ہم پلاننگ ٹو کیپ روزہ آن تھرسڈے. آئی مین موسٹلی تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اف دیر از یو نو دیر پلاننگ سم تھنگ اور دیر از اے ٹرپ اور سم تھنگ, اور وہ کہہ دیں نہیں رکھنا تو مت رکھیں, اٹس اوکے. آپ کو تو نیت کا ثواب اجر مل جائے گا انشاءاللہ. اینڈ لائک آئی سیڈ, پھر پرسپیکٹو کیا ہے, اپنی جنت کمانی ہے. اپنی جنت کے لیے تو آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. This apply to other things also, because I've seen women discounting this excuse کہ مطلب plucking کرتے ہیں because my husband likes it and he's told me کہ نہیں. بھائی یہ تو یہ عورتیں بڑی تیز ہے, وہ چاہتی ہیں کہ سارے اپنے گناہ جو ہے نا وہ مردوں کے نام لکھوا دیں. وہ نہیں, دیکھو نیت اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے. میں حجاب نہیں پہنتی because my husband doesn't like it. Yes, and I told you کہ بندے کی فرما برداری ہو نہیں سکتی اس حال میں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اگر حجاب کا معاملہ ہے اور شوہر کی بات مانی اور اللہ کی بات نہیں مانی, تو پھر خدا کون ہے دونوں میں سے, اللہ یا شوہر ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہیونگ سیڈ دیٹ, تھوڑی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ ہم نے اتنی غزلیں سن لی اور مزاجی خدا اتنے بنا دیے کہ کبھی پیپل ڈونٹ ایون نو ویئر ٹو پلیس دا ہسبینڈ اینڈ ویئر ٹو پلیس اللہ. سو یہ کنفیوژن, اس میں کوئی ریبیلین نہیں ہے. اللہ از ٹیلنگ یو کہ آپ اپنے شوہر کو محبت بھی دیں, عزت بھی دیں, اور you know this is part of Quran and Hadith as well, but to the extent where you're not breaking Allah's hukum, وہاں تک آپ دیں, ضرور دیں, عزت دیں, اور ضرور ان کی بات بھی مانیں. اب نعوذ باللہ اگر شوہر نے کہہ دیا کہ جی شراب پینی ہے, تو پھر عقل لگائیں, پھر کیا بات مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے. جو چیز حرام ہے اور اسلام کی حدود سے باہر جا رہی ہے, اس کی بات آپ نہیں مان سکتے. اچھا, we're going to start with the surah now. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران, we're starting with ayat number 78 to 80. Indeed, from them there is a party who distort their tongues in expressing the book, so that you may regard it as part of the book, when it is really not part of the book. They say that it is from Allah when it is not from Allah, and they knowingly lie about Allah. It is not possible that Allah gives any human a book, wisdom and prophethood, and then he tells the people, leave Allah and worship me. He would rather say, become the people of Allah by virtue of your teaching and of the book and your studying thereof. They do not instruct you to take the angels and prophets as deities. Would he instruct you to disbelieve after you have become Muslims? اچھا, اب یہ اہل کتاب کو اگین اہل کتاب کو بہت خوبصورتی سے اللہ نے ایکسپوز کیا ہے. قرآن they are being exposed here, ayat number 78 کے اندر, کہ they made changes to the book. ٹھیک ہے, they made changes to the book and they took out loopholes, اور انہوں نے فتوے بیچے. they sold شریعت, they جس کا جو موڈ ہوتا تھا اس کے حساب سے چینجز کرتے تھے. اب they used to read the pulse of, جیسے آج کی سوسائٹی کا پلس لیا جائے, اور آج ایسے فتوے فروش جو بنی اسرائیل میں تھے وہ نعوذ باللہ اسلام کے اندر بھی داخل ہے. ایسے عالم جو پلس لیتے ہیں, وہ فیل لیتے ہیں, اچھا کس کا کیا موڈ ہے, زنا کرنے کا موڈ ہے, چلو زنا کو حلال کر دیتے ہیں. شراب پینے کا بہت موڈ ہے, چلو شراب کو حلال کر دیتے ہیں. ایسے عالم پاپولر بہت ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گے وہ بھی اور ان کے فالوورز بھی, بیکاز دس از واٹ بنی اسرائیل ڈیڈ ایز ویل. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ان کی یہ جو چیز ایکسپوز کی جا رہی, میں نے آپ کو کہا نا, ایک تو نافرمان تو تھے, یہ ورڈز کو ٹویسٹ کرتے تھے. ورڈز کو جب ٹویسٹ کرتے تھے,
ہم نے سورہ بقرہ کے اندر کیا تھا لاسٹ رمضان، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ کہتے تھے رائینا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے. رائینا کہتے ہیں ایکسکیوز می. رائینا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اس درس کو دوہرا دیں یا اس سینٹنس کو دوہرا دیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت مائکس تو نہیں ہوتے تھے، تو رائینا کہا جاتا تھا. اب رائینا کو جگہ یہ کھینچتے تھے ورڈ کو. جب رائینا کو کھینچا جاتا ہے، ہمیں پتا نا عربی میں ورڈ کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. یہ جان کے کھینچتے تھے بیکاز یہ کہتے تھے رائینا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے چرواہے، او شیپرڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنے کے لیے ہماری بات سنو او شیپرڈ. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے یہود کی جو ایکسپوز کی جا رہی ہے. اور دوسرا کہ یہ فتویٰ فروش ہے. ایون ان آیت نمبر ہم آگے کریں گے 181 آل عمران کی آیت میں اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے. جب اللہ کہتا ہے نا کہ ان کو کہ صدقہ دو اور زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں لو اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے. اللہ کے ہاتھ بند گئے نعوذ باللہ، اور ہم سے مال لے لے کے اللہ بٹوا رہا ہے. سو یہ ان کی زبان جو ہے، واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس کہ ان کے یہاں کوئی محترم نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، نہ اللہ کی نعوذ باللہ، نو لمٹس ٹو واٹ دے کین سے. اور ان کا ریبیلین، اور نہ پیغمبروں کی عزت ہے. ٹھیک ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل میں سے آئے، ان کو پرابلم کیا تھی؟ آئی ٹولڈ یو، ان کی کرسی جاتی ہے نا، ان کی کرسی، ان کی جو بنی اسرائیل، ان کا آنر، ان کا ایگو وہ ہاتھ سے جا رہا تھا. ان کو تو پھر مسلم بننا پڑتا. They would have to become the followers of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کو منظور نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم ڈینائی کر دیتے ہیں لاسٹ پروفٹ کو. ٹھیک ہے. اچھا، یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا نام اسرائیل ہے. میں ان کے ورڈز کی ٹویسٹنگ کے اوپر یہ بھی بات کر رہی ہوں. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، ہیبرو زبان میں ان کو پتہ ہے. جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اسرائیل، انہوں نے کہا the one who fought Allah، یعنی نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کشتی لڑی and he wrestled Allah and he defeated Allah. تو اللہ کی کوئی عزت رہ گئی ان کیا؟ کوئی لمٹ نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ کسی سے ہار جائے؟ اللہ کی پاور اور اتھارٹی تو یہی ہے نا کہ he is undefeatable, undeniable, his power and his authority. مگر جب ان کو اس کی اتھارٹی کو کم کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے، اللہ کی بکس کے ورڈز کو چینج کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ بھی کبھی کبھی ہار سکتا ہے نعوذ باللہ. کس کے ہاتھ ہارا؟ یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ ہارا نعوذ باللہ. سو دیر از نو سینکٹیٹی آف پروفٹس، آف اللہ، آف اینجلس. فرشتوں کی بھی کوئی ان کی یہاں حرمت نہیں ہے ان کی کتابوں کے اندر. اچھا، ون تھنگ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ از دیز فارورڈ میسیجز. رمضان ہے نا، ہمارا بڑا موڈ ہوتا ہے جی نیکی کی، بڑی موڈ بنا ہوتا ہے کہ جی نیکی کریں گے. جو واٹس ایپ کے اوپر میسج آتا ہے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں وداؤٹ ویریفیکیشن. سم ٹائمز دوز میسیجز دیکھیں، اگر ایک حدیث ہے اور حدیث کے اوپر بخاری کی حدیث لکھی ہے اور اس کا حدیث نمبر لکھا ہے، آپ ضرور فارورڈ کریں. ٹھیک ہے، نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ایک حدیث آتی ہے، اس میں اسٹوری، حدیث نہیں آتی ہے، ایک اسٹوری لکھی ہوئی آتی ہے. فلانے بندے نے فلانے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جب تم یہ پڑھو گے، اتنی دفعہ پڑھو گے، اس طرح پڑھو گے تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ نے رسول کے علاوہ کس سے بات کر لی؟ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کبھی یہ یہودیوں کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر they lie on the name of Allah، اللہ کے نام کے اوپر لگا کے. سو while forwarding information and especially religious information, we have to be careful کہ اللہ جو ہے وہ صرف رسول سے بات کرتا تھا، صرف وحی آتی تھی. اچھا، وحی دو قسم کی، وحی از وحی خفی اینڈ وحی جلی. خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی. دیٹ از the وحی that came down on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as hadith qudsi or any words that آپ صلی اللہ علیہ وسلم said. For instance, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، وہ بھی وحی خفی تھی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا نماز کا طریقہ، اپنے موڈ سے نہیں بنایا انہوں نے کہ اچھا 4 رکعت کر لیں گے، 2 میں سجدے یوں کریں گے، 2 میں قل ہو اللہ پڑھیں گے اور 2 میں صورتیں نہیں پڑھیں گے. نہیں، this came down from Allah. It's وحی خفی. وحی جلی is the قرآن، جو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا. اچھا، ویری بیوٹیفلی، یو نو وین
Allah Pak says in the Quran کہ ہم نے انا نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون، کہ ہم نے اس کو ذکر کو اتارا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے. اس میں مفسرین سے سبحان اللہ that this includes وحی خفی as well as وحی جلی. تمام وحی کی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے. How is the ahadith preserved since 1400 years? And this is a slap on the face for munkar حدیث. جو حدیثوں کو ڈینائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جب کہا کہ ہم قرآن کو پرزرو کرتے ہیں، وحی کو پرزرو کرتے ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے، وحی کو اگر پرزرو کیا جا رہا ہے تو وحی جلی کو بھی پرزرو کیا گیا، وحی خفی کو بھی پرزرو کیا گیا. ایون the sayings of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم have been preserved. So therefore اچھا، and alhamdulillah we have to keep this in mind that یہ unaltered book قرآن کا ہونا اور حدیثوں کا ہمارے ہاتھ میں ہونا, this is a very great blessing from Allah. The other قومیں they don't have this. ان کے علماء نے تو بہت بدلا اور بہت وہ بٹ کے اس کے بعد. اچھا پھر یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر I think 79 کے اندر کہ how can a پیغمبر come down and how can a prophet of Allah say worship me. I told you in yesterday's class what? That in all of the books that they've changed, پورا کا پورا کرسچن بائبل چینج کر دیا. بک آف جاب، بک آف جونس، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، ایسی لکھی ہوئی ہے نا ان کی بک. اس کے اندر ایک ڈائلاگ نہیں لکھ سکے that Isa said I am the son of God. They couldn't write that. They couldn't write Jesus said I am the son of God. اور اللہ پاک اس آیت کے اندر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کا تو مرتبہ یہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم میری عبادت کرو. any prophet cannot say this. ٹھیک ہے. تو پھر یہود نے اس کو کیسے بنا لیا صحیح، یا کرسچنز نے کیسے بنا لیا، اور آج مسلمان کیسے کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ مشکل خشا ہے، حاجت روا ہے. وہ کون ہے مشکل خشا؟ مشکلیں کون دور کرے گا؟ اللہ ہے. حاجت روا اللہ ہے. دعا کس سے مانگ سکتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگ سکتے. غائب کے پردوں کے پیچھے ہیں ہم کیسے. اور نعوذ باللہ اتنی محنت دنیا کے اوپر کر گئے، ابھی بھی ہم ان کو تنگ کرتے ہیں. وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. اللہ آپ کو اجر دے. ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دیا وسیلہ. دعا کے شروع میں درود شریف، دعا کے آخر میں درود شریف. ہو گیا وسیلہ، ہو گیا کمپلیٹ وسیلہ، اوتھینٹک وسیلہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم یہ کہہ کے بھی بیگ کرتے ہیں کہ اللہ ہم امتی ہیں، لیکن بہت ٹوٹے ہوئے ہیں نا ہم. بہت وی نیڈ اسٹرینتھ فرام اللہ and all strength belongs to Allah. ٹھیک ہے. لیکن درود شریف شروع اور آخر میں آپ کا وسیلہ ہو گیا. لیکن یا نبی کہہ کے دعا مانگنا، یا نبی کہہ کے کہ یا نبی تو دلا دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی چیٹنگ ہوگی کہ 23 سال دنیا کے اوپر بھی دین نافذ کیا انہوں نے، اتنی محنت کی، ایک دن یا رات وہ سکون سے نہیں سوئے. اب 1400 سال بعد بھی ہم ان کو نعوذ باللہ قبر کے اندر اپنی ریکویسٹ بھیجتے رہے. کتنا انفیئر ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یس شو رائٹ اٹ ڈاؤن دین ڈونٹ فرگیٹ اٹ. اوکے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہا ہے اس کے اندر کہ رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ. یہ کبھی نہیں کہہ سکتا. رسول کہتا ہے اللہ کے بندے بنو اور میری اطاعت کرو. اینڈ رسول سیٹ اس کے اندر جو عربک آ رہی ہے بیکم واٹ، بیکم ربانی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم ربانی بن جائے. the one who reads the book and who teaches the book. ربانی is اللہ والے بن جاؤ تم. اور بخاری کی حدیث ہے narrated by ابن عباس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نے اس کو ربانی ورڈ کو جب ٹرانسلیٹ کیا تو انہوں نے کہا ربانی کا مطلب ہے کہ فقہا بنو تم ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرو دین کی. ٹھیک ہے. شاہ عبد القادر نے جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے کہا کہ اہل کتاب از بینگ ٹولڈ دیٹ یو یوز ٹو اسٹڈی یور بک. کتنے سو سال انہوں نے کتاب پڑھی ہے. ان کے عالم آج بھی وہی کتاب پڑھتے ہیں، بچپن سے لے کے قبر تک پڑھتے ہیں. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے دیٹ یور بک ہیز بین آلٹرڈ. تمہاری تو کتاب ہی اوریجنل نہیں ہے. اب اگر واقعی تمہیں ہدایت چاہیے وہ تمہیں تمہاری بکس میں سے نہیں ملے گی. You're not going to find hidayat in Tawrat or in Injil. So if you want to come back to Allah,
The only way to become Allah wale is to read the Quran, bring iman on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, read the Quran. This is the unaltered word of God. Unaltered. इस पे अच्छा. And रब्बानी के अंदर नियत और इल्म दोनों correct होने चाहिए. This is very important. Ulama say before the large talks, बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आप क्या करें? Take on the small parts of deen and start implementing them. अभी रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान क्लास कर रहे हैं. जो हमारा दिल कर रहा है ना कि अच्छा मैं तरावी शुरू कर दूं, मैं तस्बीह शुरू कर दूं, मैं थोड़ी सुन्नतें, थोड़ी नफल अपनी ज़िंदगी में सुन्नतें इम्प्लाई कर लूं, एनीथिंग जो छोटी छोटी चीज़ें. देखें, दीन इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन वन डे. इट्स नॉट पॉसिबल. जो एक दिन में अपने ऊपर दीन लेकर आएगा, अगले दिन वो दीन छोड़ देगा. यहूद वाला हाल होगा कि सुबह कलमा पढ़ेंगे और रात को काफिर हो जाएंगे. दीन comes, ये रब्बानी बनना is a work inside and outside. Our problem is, our mental block is, and I was speaking to my teacher about this also. I was like, भाई वो किधर जाएं जो बेचारी जिन्होंने मिनी स्कर्ट्स या स्लीवलेसेस पहनी हुई है, उनको क्या हम कुरान का दर्स नहीं दे सकते? हमने राइट ऑफ कर दिया, हमने डिसाइड कर लिया कि ये गंदे हैं, नाउजुबिल्लाह, just because we're looking at the physical. ये हमारा मेंटल ब्लॉक है. अल्लाह का ऐसा कोई मेंटल ब्लॉक नहीं है. अल्लाह इज नॉट जजमेंटल. अल्लाह तो कहता है जाओ उनको भी कुरान का दर्स दो, वो बहुत जल्दी मान जाएंगे, आ जाएंगे वो, उनको कोई पहुंचाने वाला हो. Now the problem today is that we have two extremities. One extremity is कि जी अब अगर मैंने पूरा अबाया पहना है और आपने अबाया नहीं पहना, मैंने हिजाब भी पहना है, अब आपने नहीं पहना, अब मैं आपको ऐसे देखूं इस नजर से कि बस नजर में ही मैंने आपको कह दिया बीबी तुम तो जानना नहीं हो, तुम नहीं जाने वाली जन्नत, कोई चांस ही नहीं है. So people, and especially our new generation, they are so scared of being judged. उनको वैसे ही जान जाती है. कुरान के दर्स में आते हुए उनकी जान इसलिए जाती है कि they are already surrounded by sin. They are trying very hard to come to Quran class just to listen to a little bit of the Quran. What is Allah saying? ठीक है, इतना मुश्किल उनका जिहाद, और आपने मुश्किल कर दिया किस चीज से? एक नजर से. वो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आएगी क्लास के अंदर, कभी भी नहीं आएगी. इंसान की इज्जत नफ्स जाती है. एक इंसान अल्लाह से डरा हुआ, उसके बाद आपसे भी डरना पड़ जाए, टीचर से भी डरना पड़ जाए. सो दिस इज, एंड यू नो दिस अल्हम्दुलिल्लाह इज समथिंग वेयर दिस इज समथिंग, नहीं, इट्स हियर. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अप्रिशिएट. अमेरिका के अंदर एटलीस्ट वो कहते हैं जी जीन्स पहनी है, कुछ भी पहना है, आप आके आप बैठ जाए मस्जिद के अंदर और आप आके सुने, कुरान के दर्स को सुने. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू चेंज इन पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज आवर न्यू जनरेशंस नीड टू फाइंड इस्लाम टू बी अप्रोचेबल. इस्लाम अगर अप्रोचेबल नहीं है तो उसमें कुछ हाथ हमारा भी है. दीन वाले भी होलियर देन दाओ अगर अपने आप को समझने लगेंगे तो नहीं आएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी, द दर्स इज नॉट गोइंग टू बी स्प्रेडेबल टू एवरीबडी. वो आधे तो मकसद क्या है कुरान का? गुनहगार को आपने जो है वो पकड़ के दीन सिखाना है. गुनहगार तक आप पहुंचेंगे कैसे? अगर आपने पहले ही उसको कह दिया देखो मेरी तो बहुत जो साफ सुथरी महफिल है, इसके अंदर तुम तो एंटर ही नहीं हो सकते. एंड दिस इज मोस्टली द एटीट्यूड ऑफ द मौलवीज. मौलवीज की बात जो है वो हमारी न्यू जनरेशन को इसीलिए नहीं समझ में आती कि वो कहते हैं जी मामा वो तो यही कहते रहते हैं हर वक्त ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, ये तो हम तो सारी कैटेगरीज जहन्नमी की, तो हम क्यों सुने फिर? ही इज ऑलरेडी रिटन देम ऑफ एज अ बैड प्रोडक्ट. ठीक है. अच्छा, ये यहूद आलिम का भी बहुत काम होता था इसके अंदर. अल्लाह पाक क्या कह रहा है? रब्बानी बन जाओ, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? नियत चाहिए और इल्म चाहिए. उलेमा से दैट बिफोर द लार्ज टॉक्स you have to implement the small things of deen. ठीक है. Some ulama, some people are teachers but they're not rabbani. इसका मतलब क्या होता है कि वो इल्म उनका इतना लिमिटेड होता है, जब वो इल्म सिखाते हैं that ilm will not change your life. If ilm is not converted to amal, then ये रब्बानी का काम नहीं है. फिर ये सिर्फ एक फिल योर माइंड विद बुक्स, किताबों के पलिंदे पढ़ लिए आपने, इल्म हासिल कर लिया जस्ट टू इंक्रीज इन योर ओन ईगो, ये वो वाला इल्म है. अगर अमल में असर या डिफरेंस नहीं आ रहा है. ठीक है. एंड इल्म वो है जो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग करता है,
اور آپ کا عمل چینج کرتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے مورالٹی چینج کرتا ہے. جب قرآن ہم پڑھتے ہیں آٹومیٹکلی دل کرتا ہے کہ دیکھو نا دس از واٹ از پلیزنگ اللہ. اچھا میں کوشش کروں گی کل سے مجھے یہ تو کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, دل کرتا ہے کہ نہیں اب آئی ول ڈیفینیٹلی ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دس. تو ہاں یہ ہوا پھر ربانی. اور جب تک علم حاصل کر کے یا ربانی آپ نہیں بن رہے اٹ از انکمپلیٹ. جیسے فار انسٹنس دیکھیں ہم اکیلے بھی کتابیں قرآن کی بہت ہم نے پڑھی, بہت ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر کب بنتا ہے؟ ڈاکٹر نے ساری بکس پڑھ لی مگر اس کو ایک ڈاکٹر فزیکلی سرجری سکھاتا ہے. That's how he becomes a doctor, right? اچھا اسی طرح سے یہی the same rule applies to physics, chemistry, to maths. خالی کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا. تو ربانی جو ہے وہ یہ آپ کو انسان بناتا ہے. more than anything it will make you a better human being. ہم کہتے ہیں جی better Muslim comes later. پہلے انسانیت لے کر آؤ, مسلمانیت بعد آئے گی. اور اگر انسانیت نہیں ہے تو anybody who's acting Muslim cannot be Muslim. اب ربانیت کی بہت ساری چیزیں what we don't know is ادب of استاد. ہمیں کبھی کسی نے سکھائی نہیں, ٹھیک ہے. آج کل کی جنریشن کو تو بالکل بھی نہیں سکھایا. There was a Chinese girl, not Muslim story, Chinese girl, Chinese teach their children unimaginable respect of the teacher. تو وہ اس کی سٹوری لکھی ہوئی تھی. My teacher was telling that وہ جب بیٹھتی تھی اپنی ٹیچر, اب آپ جس طرح بیٹھے ہیں تو پاؤں سیدھے اگر نیچے ہیں تو پاؤں کی جو ٹوز ہیں وہ ٹیچر کی طرف جا رہے ہیں. She used to sit with her feet like a ballerina with her toes going sideways. Out of what? Out of respect. Respect for the teacher is کہ I cannot face my toes even towards her. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ورنہ آپ کے ابھی مسل کریمپس ہو جائیں گے. I'm not telling you to do this. I'm telling you ادب کیا ہوتا ہے. It was like that in our generation. It was even before all Muslims. ادب وہ کہتے تھے کہ جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کاغذ اٹھا کے آپ نے دیکھا ہوگا امی نانی تک یہ جنریشن کے اندر تھا کہ کاغذ اٹھا کے اس پہ کچھ لکھا ہوا اس کو چومیں گے اور اوپر رکھ دیں گے. یہ مسلمان کی نشانی ہوتی تھی. آج کی جو جنریشن ہے وہ تو ٹیچرز کو کہتی ہے بھائی یو آر پیڈ ٹو ٹیچ اس, دس از دی ایٹیٹیوڈ. تو وہ ان کے اوپر پیپر پلینز. اچھا جہاں ادب نہیں ہوگا وہاں علم حاصل نہیں ہوگا. چاہے وہ ٹیچر جتنی بھی محنت کر لے خیر آپ کو نہیں ملے گی, اس علم کی برکت آپ کو نہیں ملے گی جب تک کہ ادب نہیں ہوگا. اینڈ دس از ویئر آر نیو جنریشن از لیکنگ اینڈ اٹس مسنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. اینڈ اف سم ون از ریڈنگ قرآن اینڈ حدیث, سم ٹائمز ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں اور ایگو بڑھ رہا ہے, خود ہی کو نیک سمجھنے لگے اور می اینڈ شیز جہنمی خود بخود. اور وہ تو مجھے منافق کا پورا خاندان لگ رہا ہے, اور نارملی وہ پھپھی کے خاندان کی طرف کو جا رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمیں بچپن سے یہ پریجوڈسز سکھائے جاتے ہیں. تو ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں اور ہم ساتھ میں کہتے ہیں دیکھا یہ تو پھپھی جان کے اوپر فٹ ہو رہی ہے یہ والی آیت منافق کی. It's not supposed to be this. It's not at all. پھر آپ سمجھ لیں کہ something is wrong. Something is going terribly wrong with your علم کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. قرآن تو ایسے جھکاتا ہے انسان کو, ایسا رلاتا ہے, ایسا ہمبل کرتا ہے قرآن کہ آپ کے اندر کی ساری انا تتر بتر ہو جاتی ہے, ٹوٹ کے ختم ہو جاتے ہو اللہ کے آگے کہ اللہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. قرآن تو سکھاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے, تم تو سانس نہیں لے سکتے اللہ کے حکم کے بغیر, تم کیا ایسے کندھے اکڑا کے ادھر سے ادھر چل رہے ہو. تو اکڑ ختم کر دیتا ہے. بٹ اگر علم صحیح ہوگا تو مورالٹی بنے گی, ٹھیک ہے, اور کیریکٹر بلڈنگ بنے گی. اب جس طرح میں نے کہا درس دینے والے ایکٹنگ نہیں کر سکتے. میں آپ کو جتنا درس یہاں پہ دے رہی ہوں پتہ چلے جی یہاں پہ تو میں آپ کو بہت اچھی سویٹ باتیں بتا رہی ہوں, اور جیسے ہی قرآن کا کلاس ختم ہوا اور میں گھر گئی تو میرے کیریکٹر اور مورالٹی کے اندر ہارشنس اور گالیاں اور بدتمیزیاں, اور میں یہ کر رہی ہوں اللہ تو سب دیکھ رہا ہے, قیامت کے دن خوب ڈنڈے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. درس دینے والا بلکہ کتنی ساری چیزیں آئی فیل درس دینے کی وجہ سے میری زندگی کے اندر آئی ہیں الحمدللہ. جب آپ کسی کو نیکی کی ترکیب دیتے رہتے ہو اپنا ضمیر بھی تو شرمندہ کرتا ہے کہ ہاں بی بی اس کو تو بتا رہی ہو تو خود کیا کر رہی ہو. تو بٹ تو یہ ہے جب آپ کا دل کھلا ہوگا اور اثر پہلے اپنے اوپر آتا ہے, اس نور کا اثر پہلے اپنے اوپر آتا ہے, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس ریفلیکٹنگ آؤٹ ورڈز, دین یو اسٹارٹ اسپریڈنگ اٹ. ٹھیک ہے.
And if ilm is not developing humility and softness, then it's useless. کچھ عالم بہت بڑے عالم بھی بن جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت سختی آ جاتی ہے, بہت سختی آ جاتی ہے. وہ اللہ معافی اللہ کی مخلوق کو حقیر دیکھنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے گندے, ان کو تو پڑھانے کا بھی دل نہیں کر رہا, ان کی تو شکلیں بھی نہیں مجھے دیکھنی, نعوذ باللہ. وہ شکلیں اللہ نے بنائی ہیں. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے بندے کو تم نے ایسے دھتکارا تھا جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہو گئے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یہ جو علم ہے, اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ علم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ عیسیٰ had told you that he is the son of God. It's impossible. عیسیٰ could never have said that because he is not the son of God. ٹھیک ہے. مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ مشرکین مکہ used to call the angels the daughters of Allah. اور جو اینجلز ہیں انہی کے بت بناتے تھے. اب وہ کہتے تھے کہ بیٹیاں جیسے لاڈلی ہوتی ہیں ویسے یہ بیٹیاں اللہ کی لاڈلی ہیں, یہ ہمیں اللہ سے زبردستی بخشوا دیں گی, یا ہمیں جو بھی چاہیے. ان کو جب رزق چاہیے, ان کو جب کوئی فصل چاہیے, when they wanted health, when they wanted wealth, anything they wanted, rather than going to Allah, they used to go to their بت. ایک بات مسلم امہ بھی سمجھ, anything where you have to go via somebody to Allah is shirk. وایا نہیں ہے, وایا نہیں. یہ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے, یہ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, ڈائریکٹ. لوگ سکھاتے کیا کہ نہیں مگر تم تو اتنی گندی ہو نا تو تمہاری تو دعا کیوں سنے گا اللہ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شرک کرانے کا بیسس اس چیز کے اوپر بناتا ہے کہ آپ کا کنیکشن کاٹ دیتا ہے اللہ سے, کہتے ہیں تمہاری نہیں چلنے والی اللہ کے آگے. اب تم جاؤ فلانے مزار پہ, وہاں پہ جا کے تم سجدے کرو, اس کے جو بابا ہوں گے اس کو کہنا اپنی دعا بتا دینا, اور اس کی تو وہ عالم الغائب ہو گیا بابا. اگر آپ کے دل کی دعا وہ سن رہا ہے اور اللہ تک بھی پہنچا رہا ہے, اللہ نے ایسا کوئی سسٹم قرآن کے اندر نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے کہا قیامت کے دن میرے پاس اگر سمندر بھی تم لے آؤ گے نا گناہوں کا میرے بندے, میں تمہیں بخش دوں گا. One non-forgivable deed, only one is shirk. اگر میرے پاس شرک کر آئے وہ میں تمہیں نہیں بخشوں گا, باقی میں تمہیں سمندر جتنے گناہ بھی بخش دوں گا, آسمان سے لے کے زمین تک تمہارے گناہ بھرے ہوں گے وہ بھی میں تمہیں بخش دوں گا. کیا نہیں بخشوں گا؟ شرک. سو اٹ کانٹ بی اللہ پلس somebody. It can't even be Allah plus Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. It cannot be آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تو دلا دے اللہ سے, تو اتنا لاڈلا ہے چہیتا ہے اللہ کا. It cannot be. دعا has to be from Allah directly. اچھا یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اللہ قرآن کے اندر خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنتا ہوں, چاہے تم گناہ گار ہو, چاہے تم کافر بھی ہو, تم مجھے پکارو تو صحیح, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہاری دعا سنتا ہوں. ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا اب ام حبیبہ اور ام سلمہ they traveled and they saw these pictures in the churches, Christian churches. جب انہوں نے وزٹ کیے تو انہوں نے کہا کہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرس کیا ان لوگوں کو جو مسجد کے اوپر پکچرز بناتے ہیں, یہ جو ان کے پورے پینٹنگز بنی ہوئی ہوتی ہیں نا, اور سوری جو گریوز کے اوپر مسجد بناتے ہیں, نیک لوگوں کی گریوز کے اوپر مسجد بنانا اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آن دا ڈے آف قیامت they will be the worst of all humanity. جی all sorts of مزار مسجد الگ ہونی چاہیے, قبر الگ ہونی چاہیے. اچھا لیٹس کم ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی. اس میں بھی سمجھنے کی بات ہے. ہم کہ نہیں بھائی ان کی قبر تو ہے وہاں پہ اور وہ مسجد بھی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرس کیا ہے. تو ایک بات کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ, his house and مسجد نبوی was connected at the time of his life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم died in بی بی عائشہ's حجرہ. ٹھیک ہے. when he died in his house, ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ اب ان کو کہاں دفنایا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جگہ پہ پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے he has to be buried there. So بی بی عائشہ's حجرہ was dug up. جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر وہ جگہ, اس کے بعد وہاں پہ ہی ان کی قبر بنائی گئی اور وہاں پہ ہی ان کو دفنایا گیا. تو آٹومیٹکلی ہوا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گریو اینڈ مسجد نبوی واز کمبائنڈ. ٹھیک ہے.
پہلے جب یہ ایکسٹینشن نہیں تھی, آج سے آپ میں سے جو 20-25 سال پہلے مدینہ منورہ گئے ہوں, میں گئی ہوئی تھی, مسجد الگ تھی اور پیچھے جا کے ہری گنبد والی وہ جو بلڈنگ ہے وہ الگ تھی, اور اس بلڈنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک. ٹھیک ہے, جب ایکسٹینشن ہو گئی مسجد نبوی کے اندر, ناؤ دے براٹ دا مسجد آل دا وے اپ ٹو دا گریو. لیکن جہاں پہ وہ گولڈن جالیاں ہیں, ویمن سائڈ سے ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو مردوں کی سائڈ سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. بچپن میں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے, آئی ہیو سین اٹ اوپن وداؤٹ دا جالی. اس وقت اتنا رش ہی نہیں ہوتا تھا, باہر سینڈ میں ہم کھیل رہے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے, اور اندر ہرے وہ پورے ایسے ماؤنٹس بنے ہوئے نظر آتے تھے آپ کو. یہ اتنا, اب تو بہت رش ہو گیا, بہت ان کو وہ سنبھالنا پڑتا ہے, تو انہوں نے وہ جالیاں, اب جو جالیاں لگا دی اس کو بھی سمجھ لیں. مسجد نبوی کے اندر جالی لگی ہوئی ہے, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبریری ہے, وہاں لائبریری ہے, وہاں روزہ مبارک نہیں ہے. اور بہت نیچے جا کے, بہت نیچے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. تو ہم اگر وہاں پہ, فرسٹ آف آل when we face the قبلہ, we don't face the grave of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قبر کو سجدہ نہیں کر رہے, ہم قبلہ کو سجدہ کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو ویسے بھی بہت نیچے ہے, تو ہمارا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریو کے اوپر نہیں ہے اور نہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اینڈ دین over here what happens is that they directly do sajda at mazars at the grave directly, and then they are adamant کہ یہ مجھے بیٹا دلائے گا, یہ مجھے میری اولاد کو کیور کر دے گا. اب جب وہی بیٹا دلا رہا ہے اور وہی کیور کر دے گا, تو اللہ کا کیا کام رہ گیا پھر؟ عبادت تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی ایک بندہ ہے جو قبر کے اندر ہے اور اتنی اس کی چل رہی ہے. So then what happens is that the concept of Allah is corrupted. This is shirk. Allah is no longer all powerful, اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سے دعا مانگنے کی. الگ الگ قبروں پہ جا کے, وہاں پہ آپ مزاروں پہ جا کے آپ دیگیں اتروا دو اور آپ کا کام بن جائے گا. تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں. It takes away. ٹھیک ہے, اچھا. Then آیت نمبر 81 to 85. So we have done till 80. When Allah took the covenant with Prophet Muhammad with Prophet saying, whatever I give you of the scripture and wisdom, then there comes to you a messenger confirming what is with you. You must believe in him and you must assist him. Allah said, do you agree and accept my covenant? They replied, we agree. He said then, bear witness and I will be a witness with you. So whoever will turn back with after this, then those are the disobedient ones. Do they seek a deen religion besides the deen of Allah, when unto him submit all within the heavens and the earth? Willingly or unwillingly, and unto him shall they all be returned. Say, we believe in Allah, in that which was revealed unto us, what was revealed unto Ibrahim, Ismail, Isaac, Yaqub, their children, and that which was revealed unto Musa, Isa, and all prophet from their Lord. We make no distinction between any of them. Unto him we have submitted. Whosoever seeks a deen religion besides Islam, it shall never be accepted from him, and he will be in the hereafter among the losers. کہہ دیا گیا کیا؟ اللہ سے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا میرے پاس قیامت کے دن آؤ گے, دین اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن لے کے قبول نہیں کیا جائے گا. So the only religion, this is an undergoing constant reminder in Surah Al Imran, that the only valid religion, truth, al-haq, the only applicable valid religion with Allah is Islam. اس میں کوئی ہماری بڑائی نہیں ہے, کوئی ہم ایگوٹسٹیکل نہیں ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کے. یہ آیت اللہ الحق کہہ رہے آنا قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونا, مسلم بن کر ہونا, اور کچھ بھی لے کر مت آنا میرے پاس, اٹس گوئنگ ٹو بی ریجیکٹڈ. اچھا, اب ایک تو عہد لیا گیا ہے, دس پرومس دیٹ از بینگ مینشنڈ ہیئر. سنایا کس کو جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو کہا موسٹ آف آل عمران از بیٹی کو سنا کے بہو کو سنایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہلوایا جا رہا ہے, اہل کتاب کو تو یہ آیتیں ٹھا کر کے لگ رہی تھی نا. ان کو کہا جا رہا تم یاد تو کرو تمہارے نبی نے تم سے کیا پرومس لیا تھا, کیا عہد لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام took a covenant, a promise from his people that look my followers, میرے بعد نبی آئے گا and you will follow him and you will help him.
ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ اور بھی بہت نبی آئے, کچھ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, کچھ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. جن کو ریجیکٹ کیا ان کو قتل بھی کر دیا, اساسینیٹ بھی کر دیا. تو ایک تو موزس کا پرومس نہیں فلفل کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے خاص پرومس لیا تھا کہ آخری نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آخری نبی آئے گا تم اس کی امت کے اندر جوائن ہو جانا اور ان کی مدد کرو گے. تمہیں میں یہ پروفٹس ان سے وعدے لے کے گئے تھے, اللہ نے وعدہ لیا. اللہ ٹوک اے پرومس آلسو, دے ٹوک اے پرومس فرام دیم. کیا کیا؟ سارے پرومسز توڑ دیے. کیوں توڑے؟ ایگو. خود یہود بن کے بیٹھے تھے, اب ان کو مسلمان بننے کا موڈ ہی نہیں تھا. اینڈ یحییٰ علیہ السلام ایون ایکسپٹڈ عیسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی. آئی ٹولڈ یو ہی واز ہز کزن, رائٹ؟ انہوں نے ان کو ہیلپ کی تھی. تو they even commanded their ummah to do the same. They commanded to bring iman on the next nabi, and also the last nabi. When it came to Isa alayhi salam's time, he said the last nabi is coming. ان کو بھی پتا تھا, یہود کو بھی پتا تھا, the last nabi is coming. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. انہوں نے کہا I am the seal of prophethood. میرے بعد دنیا کے اوپر کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پھر ہم کس کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور ہمارا مشن کیا ہے؟ ٹو کنٹینیو دا مشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کی لائی ہوئی کتاب ہے, دا قرآن اینڈ دا حدیث, یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچانا, یہ ہمارا مشن ہے ایز این امتی. ٹھیک ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے اللہ ہر چیز کے اوپر, پوری کائنات کے اوپر قادر ہے. اللہ از اویئر آف دیئر ایموشنز. They have senses. اچھا, سبحان اللہ. اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ مسلم ہے, اس لیے کہ یونیورس obeys Allah's commands, Allah's laws. ٹھیک ہے. اب یونیورس جو مسلم ہے اس کے اندر سینس ہے. سبحان اللہ. اللہ سے لیوز کے اندر سینس ہے. سائنس ٹوڈے از ڈسکورنگ دس کہ پلانٹ کنگڈم کے اندر وہ کہتے ہیں اپنے پلانٹ سے باتیں کرو, اس کو میوزک سناؤ, وہ ہیلتھی ہو جاتے ہیں. یہ آج ڈسکور کر رہے ہیں 2021 میں. اللہ پاک قرآن کے اندر 1400 سال پہلے بتا رہے کہ ان کے ایموشنز ہیں, جو آپ کو, جس کی زبان نہیں ہے نا, اس کے اندر بھی حس ہے, فیلنگ ہے, ایموشن ہے. اینڈ اللہ پاک سیز آئی نو دی ایموشن ود ان دیٹ بینگ. اللہ از ان ٹچ ود دیم آلسو. Allah is in touch with their feeling also. Allah ان کا بھی رب ہے. Islam is not a deen just for humans. Islam is a deen for the entire universe. The sun and the moon, I can proudly say, are both Muslim. And they are better Muslim than I am. کیونکہ جس ٹائم اسکیجول پہ اللہ نے ان کو چلایا ہے نا, وہ چون چون نہیں کرتے. رائٹ؟ ہم تو فجر پہ اٹھتے ہوئے چون چون کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے, آج نہیں اٹھیں گے. تو سن تو نہیں کہتا اللہ کو کہ اللہ آج میں نہیں نکلوں گا, آج یہ بیٹھے رہے اندھیرے کے اندر. مون کو بولے جا کے کام کرے, آج میں نے نہیں کرنا کام. کیسے مسلم ہے, کیسے فرما بردار ہے کہ نو نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ. دی انٹائر یونیورس از اے مسلم لائک دس. تو یو سی, جب آپ when you become a Muslim, you become synchronized with the universe. پوری کائنات مسلم, اور پوری کائنات کے ساتھ جب تم بھی سجدے میں گر گئے اللہ کے, تو ہوگا کیا؟ سنکرونائزڈ ہو جاؤ گے. تو ہم آہنگی ہو جائے گی پوری کائنات کے ساتھ. دس کریٹس دیٹ پیس, دس کریٹس دیٹ اپورڈ موومنٹ. اور فساد کیا ہے؟ کافر از دیٹ ون موومنٹ اگینسٹ مسلم. دا ہول یونیورس از مسلم اینڈ کفر از ون موومنٹ گوئنگ اگینسٹ مسلم. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا کے اوپر فساد پھیلتا ہے ود دس موومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب لا اور گریوٹی کو ہم مانتے ہیں, کافر مانتے ہیں. لا اور گریوٹی کس نے بنایا؟ لا آف گریوٹی اللہ نے بنایا. اٹس پرفیکٹ. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لا آف گریوٹی بنی ہوئی ہے, پرفیکٹلی اپلائیڈ ہے. نہ یہ گریوٹی بڑھتی ہے, اس کو سمجھیں سائنس کو. اگر یہ بڑھ جاتی تو ہم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہیں, جیسے میگنیٹ بن جاتے ہیں زمین کے ساتھ, کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ ذرا سی 0.25% کم ہو گئی گریوٹی, تو ہم یوں اڑتے ہوئے جائیں گے آسمان کے اندر. اب مجھے بتائیں, perfectly balanced every day, all day, every split second for our entire lives, this gravity is perfectly balanced. اس gravity کو دیکھتے ہیں, مانتے ہیں, اس سائنس کو مانتے ہیں, اس کو بنانے والے کو کیوں نہیں مانتے کافر؟
क्यों नहीं मानते? क्रिएटर ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानते. सेम दे लुक एट द सन, दे लुक एट द मून, दे लुक एट वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिला के पानी बनता है, उनको पता है. H2O पता है बनेगा, 100% बनेगा. उसके ऊपर 100% ईमान लेकर आते हैं. उस लॉ को बनाने वाले के ऊपर ईमान नहीं लेकर आते हैं. हाउ सिली, इट्स नॉट इंटेलिजेंट. ठीक है. और सुभान अल्लाह कहते क्या है मुस्लिम? क्या कहते हैं मुस्लिम? दे डोंट रेजिस्ट. अल्लाह की रेजिस्टेंस जीरो कर दे अपनी जिंदगी के अंदर. अल्लाह की रेजिस्टेंस जीरो. अल्लाह का जो हुक्म है अल्लाह मैंने मानना है. अगर आज नहीं हो रहा मुझसे कोई बात नहीं, अल्लाह वन डे. लेकिन नियत ये होनी चाहिए अल्लाह 100% जो अल्लाह ने कह दिया वही अल हक है, वही मेरे लिए बेहतर है. दैट इज द ओनली लॉ दैट अप्लाइज ऑन मी. अब प्रॉब्लम क्या होता है इन आवर लाइव्स, बिकॉज आवर लाइव्स आर सराउंडेड बाय पीपल, सिचुएशंस. दुनिया हमारी गुनाहों की बनी हुई है. ठीक है. तो अब पूरी की पूरी दुनिया पे क्या जाके बॉम्ब मार देंगे कुरान पढ़ के? नहीं हो सकता ना. वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. लोग मुझे कहते हैं मैं कुरान नहीं पढ़ती इसलिए कि मुझसे हो ही नहीं सकता. मैं कहती हूँ 13 साल पढ़ लो, 13 years. 13 साल के बाद शरीयत की बात करना मुझसे. 13 साल के बाद बताना क्या क्या शरीयत आई जिंदगी के अंदर. 13 साल आप सहाबा ने कुरान पढ़ा था बिफोर इवन अ सिंगल शरीयत वाज गिवन बाय अल्लाह टू देम. पर्सनैलिटी बनाता है कुरान, कैरेक्टर बिल्डिंग करता है. उसके बाद इंसान कहता है लब्बैक या अल्लाह. आप मांगे मुझसे अल्लाह, मुझसे कौन सा हुक्म आप दे रहे हैं मैं करूंगी पूरा. लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए. हम कहते हैं बस जल्दी गुनाह भी करें, जल्दी कर लें, और अगर नेक बने तो वो भी ओवरनाइट बन जाए. ओवरनाइट नहीं होता है. अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, तुम मेरे पास बस चलना शुरू कर दो. इस चाल को मैं दौड़ बना दूंगा, बट तुम आना शुरू कर दो. ठीक है. और फिर उनको क्या याद दिलाया जा रहा है? Who are the prophets being mentioned over here? All of these prophets, the Yahud and the Christians believed in all of these prophets. तो कहा जा रहा है देखो मुसलमान believe in all of these prophets. We believe in इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर सहूफे नाजिल हुए, इसाक याकूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील नाजिल हुई. We don't differentiate between the nabis. We don't have a prejudice. We accept all of them came from Allah and brought all of these books from Allah. So when we don't have a prejudice, तुमने आखिरी नबी के ऊपर कैसे prejudice लिया? तुमने कैसे refuse कर दिया believe करने को लास्ट नबी को? ठीक है. And the niyat is what? Come only for Allah. अच्छा, ये आज भी हमारे अंदर प्रॉब्लम होता है. Come only for Allah means you can listen to many scholars, you can take ilm from many places. Just make sure that it's between the Quran and the Hadith, because now because of social media बहुत सारे आलिम और scholars available हैं. ठीक है हमारे पास, और उनकी हमारे पास access है. We should take advantage of that. We should listen to them. लेकिन बात क्या होनी चाहिए? हमेशा कुरान और हदीस की रोशनी में बात होनी चाहिए. वो बात आप ले लें. अगर उससे बाहर कोई बात हो रही है, आज एक बहुत बड़ा फितना उठाया मुनकरे हदीस ने, वो कहते हैं हिजाब तो फर्ज है ही नहीं. बीवेयर. तो आप क्या करें? आप मत सुने, इसलिए कि कुरान और हदीस, उन्होंने हिजाब को फारिग कर दिया. उन्होंने कहा हिजाब सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए था, बाकी मुस्लिम उम्मा के ऊपर हिजाब. तो क्या किया? वो पॉपुलर होंगे कि नहीं होंगे? ऑफ कोर्स होंगे. 90% मुस्लिम्स आर नॉट डूइंग हिजाब एंड दे डोंट फील लाइक डूइंग हिजाब. तो कहेंगे ये वाला मौलवी मेरे लिए बेस्ट है, जिसने दीन बदल दिया मेरे लिए, मुझे सूट कर रहा है. उसके बाद दे गो अराउंड टेलिंग पीपल ओपन योर माइंड्स, open your minds. Yes, Islam is a very broad-minded religion. I agree. It is. But open your mind staying within the had of Quran and Sunnah. जो कुरान ने बता दिया और आप सल्लम ने बता दिया, ये हद है. इससे बाहर हम नहीं जा सकते. बाकी आप जरूर उसको, और पर्सनालिटी वर्शिप में नहीं जाना चाहिए, पर्सनालिटी कल्ट में नहीं जाना चाहिए. And then Allah is saying there is no deen but Islam. ठीक है? So all hisab on the day of Qiyamah is going to be made according to Islam. यानी ये जो book of laws है, कुरान जो है, when a kafir is standing in front of Allah, when a Hindu is standing in front of Allah, when a Christian is standing in front of Allah, Quran is going to be the law. They are all going to be judged according to this book. हिंदू के ऊपर कोई अल्लाह ने भगवत गीता नहीं निकाल लेनी कि चलो अब इसका हिसाब इसकी किताब के हिसाब से लिया जाएगा. नो,
This is the ultimate law of the universe, the Quran. And everybody is going to be judged against this book. So this is a book of law for all of humanity. نبیلہ باجی جو پہلے آئے تھے حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ، جیسے جو اس وقت ان کو ایمان لائے، تو ان کی بھی ججمنٹ اسی سے ہوئی. تو وہ مسلم ہے، اس کے اوپر پورا اترتے. وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتے تھے. اللہ نے قرآن کے اندر ہی ان کی گواہی دی ہے نا کہ وہ اپنے وقت کے مسلم تھے جنہوں نے اپنا دین چینج نہیں کیا. جس نے پیغمبر کو فالو کیا، اس کے بک کو فالو کیا. کوئی پیغمبر دنیا پہ اترا جس نے کہا 2 خدائیں؟ کوئی نہیں اترا. 1,24,000 prophets all came down screaming at the top of their lungs that there is only one God. Right? Everybody who followed that prophet, their ways, they are all Muslim. یہ تو بعد میں پیغمبر کے مرنے کے بعد دین بدلتے ہیں. ہمیشہ after the prophet dies and after the صحابہ died and the تابعین and the تابعین، پھر بلکہ پیغمبر کے مرنے کے بعد ہی فتنے لانا شروع ہو گئے تھے دین کے اندر. ہسٹری پڑھیں اپنے دین کی، آپ کو پتا چلے گا. دس از ویئر ڈویژن. اینڈ دین سپلٹ کہاں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی اتنے فرقے بن گئے. فرقوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں بنے فرقے؟ نو، اٹس آلویز اے پولیٹیکل ایجنڈا. اٹس آلویز دا کرسی، دا لوپ ہولز. ہاں تو وہ لوپ ہولز کیوں ایکسپلوئٹ کرے گا بھائی؟ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، تو وہ لوپ ہولز کے پاس کیا؟ بنی اسرائیل ڈid the same thing. They went for the loopholes. They managed to change their deen. The same is going to apply to Islam as well. Anybody who wants to change it. Change کرنے کے لیے ایک بات سمجھ لیں. سنت جو ہے نا، حدیثیں، they are the steel structure of Islam. یہ سریا ہے اسلام کا، بنیاد ہے. جس قرآن کی آیت کو کھولیں گے اس کی تفسیر کے اندر حدیث آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس آیت کے بارے میں. اس کو چینج نہیں کر سکتے. اب اگر حدیثیں اٹھا کے پھینک دیں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے، پرانی ہے، ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جب حدیثیں نکالیں گے نا قرآن کی آیتیں آر لیفٹ ایز ہاں کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ فلف ہے پورا کا پورا. اس کو جیسے مولڈ کرنا چاہیں گے وہ مولڈ پلیڈو بن جائے گا اسلام. اب وہ جیسے مولڈ کرنا چاہے، اب وہ نماز کا کوئی طریقہ بتانا چاہے، حدیث نے بتا دیا نماز کا طریقہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، رائٹ؟ حدیث انہوں نے کہا ویلڈ نہیں ہے. اب وہ نماز پڑھنے کے بجائے جیسے وہ ہندو نہیں ڈانس کرتے اپنی دیویوں کے آگے، وہ صلاح کا کوئی بھی میننگ نکال سکتے ہیں. قرآن کے اندر صلاح کا میننگ نہیں دیا گیا. صلاح کا مطلب تو ہوتا ہے آگ تاپنا. آگ جلاؤ اور اس کے اوپر اپنے ہاتھ یوں کر کے تاپو، تپش لینا آگ سے. تو ہم کیا بون فائر جلا کے اب آگ جلانا شروع کر دیں گے، ہاتھ تاپنا شروع کر دیں گے؟ حدیث نکالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کے طریقے مجھ سے سیکھو، نماز کے طریقے مجھ سے سیکھو، وضو کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، غسل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو جب حدیث نکال کے پھینک دیں گے اس کے بعد ان کی جو مرضی آئے گی وہ چینج کر سکتے. تبھی تو انہوں نے کہا جی حجاب فرض نہیں ہے. So we have to be very careful of the fitnas that are around us and we have to make our kids aware of this. ہمارے بچوں کو یہ بہت ٹیمپٹ کریں گے منکر حدیث. وہ اتنا ایزی اسلام بتا رہے ہیں، کس کو نہیں چاہیے یار یہ والا اسلام جس میں شراب حلال ہو گئی، زنا حلال ہو گیا، سب کچھ تو ہو گیا. اب جب سب ہو گیا وہ کہیں گے ہاں یہ والے مسلم تو ہم بھی بن سکتے ہیں. لو بتاؤ اس میں کیا کام ہے؟ کام تو وہ ہے نا کہ نفس کو ماریں گے، حرام سے بچیں گے، وہ مسلمان ہوگا. ایسے تھوڑی مسلمان. اب بٹ واٹ از یو سی دس از کالڈ فتوا فروشی. دس از واٹ دا یہود ڈیڈ. Selling the ayats of Allah. Allah saying they lied against Allah. They sold the ayats of Allah and Allah knows and they knew. جان کے قرآن کی آیتوں کو چینج کرنا آسان کام نہیں ہے. میں نہیں کر سکتی ہوں. اس کے لیے کوئی جینیس اسکالر چاہیے جس نے قرآن بھی پڑھا ہو، حدیثیں بھی پڑھی ہو. مزے کی بات ہے، پڑھا انہوں نے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد آ کے وہ انکار کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے وہ آیتوں کو چینج کرتے ہیں. So this is something we have to be very aware of. And ayat number 85 to 91. 85 تک میں نے 86 to 91. Yeah.
How shall Allah guide a people who disbelieved after believing, after they testified that the messenger is certainly true, after clear proofs had come to them? Allah does not guide the oppressive folk. These are the ones whose retribution shall be that upon them will be the curse of Allah, the angels and mankind at large. They say, abide therein forever. The punishment shall not be lessened for them, neither shall they be granted respite, except for those who repent afterwards and make amends. Surely Allah is most forgiving, most merciful. Verily, those who disbelieve after believing, then increase in their disbelief, their repentance shall never be accepted. These are indeed the ones gone astray. Verily, those who disbelieve and die as disbelievers, the earth full of gold shall never be accepted from any of them if they ever wish to offer it as ransom. There shall be a painful punishment and they shall have no helpers. Acha, ayat number 85 ke andar clearly stated by Allah that it is right to tell haqq, and Islam is the only deen and the only way of salvation. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if he is denied, then your akhirat is destroyed. It doesn't matter if you're Mother Teresa. It doesn't matter. बहुत नेक काम किया मदर टेरेसा ने दुनिया के ऊपर. एक नहीं माना तो किसको नहीं माना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को. मुसलमान नहीं बनी. अल्लाह ने कहा आखिरत तबाह हो गई. आखिरत तबाह हो गई. Does not matter how religious he thinks himself to be. और 3 खसारे हैं इसके आखिरत के. The 3 losses. One is amal is not accepted. The best example I can give you of that is Mother Teresa. 40, 50, 60, 70, 80 जज़ाकल्लाह 80 साल उसने दुनिया के ऊपर लोगों की खिदमत की. She helped humanity. क्या हुआ कयामत के दिन जाके? कब्र के अंदर क्या हुआ? पता चला जीरो क्रेडिट मिला. अच्छा, अल्लाह जालिम नहीं है, उसको उसका हिसाब दुनिया के ऊपर दे दिया. काफिर को दुनिया के ऊपर उसका अमल का रिटर्न बदला मिल जाता है. आखिरत में काफिर हैज नो, तो उसका एक सबसे बड़ा खसारा अमाल हफ्त हो गए, जीरो हो गए. फिर माल, उसने चैरिटी जो भी की होगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनवा दिए होंगे यहाँ पे दुनिया के ऊपर, माल एक्सेप्ट नहीं हुआ अल्लाह के. वो बैंक बैलेंस में नहीं डिपॉजिट हुआ आखिरत के, वो यहाँ पे ही खत्म हो गया. एंड थर्ड, द फैमिली इज एट लॉस मीन्स इफ दैट पर्सन हैज मुस्लिम चिल्ड्रन. फॉर इंस्टेंस, आज अगर हमारा बड़ा दिल करे कि जी रमजान के महीने चलो हम अल्लाह मियाँ से दुआ मांगते हैं मदर टेरेसा के लिए. काफिर के लिए आप दुआ नहीं मांग सकते. आप सल्लम को भी मना कर दिया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया था, अपने काफिर बाप के लिए दुआ मत मांगना. राइट? काफिर के लिए दुआ नहीं मांग सकते, इसलिए कि कोई मुसलमान काफिर के लिए सदका जारिया नहीं बन सकता. कोई इंतकाल करे काफिर तो क्या इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ते. सो सॉरी फॉर योर लॉस. कुछ नहीं जी. आफ्टर देयर डेथ, यस, आफ्टर देयर डेथ यू कैन नॉट. हाँ, अगर वो जिंदा उनकी हिदायत के लिए जरूर दुआ करें, कोशिश करें, बहुत कोशिश करें. लेकिन इफ समबडी हैज डाइड अ काफिर, अब तो वो चला गया मामला उसका अल्लाह के पास, अब चला गया अल्लाह के पास, और बहुत बड़ा नुकसान है. मैंने आपको क्या कहा, मुसलमान करना इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉज इन द दुनिया टुडे. सोचिए ना, मुसलमान आग से बचेगा, जो मुसलमान नहीं होगा वो आग से नहीं बचेगा. ये अल्लाह कह रहा है आयतों के अंदर, मैं थोड़ी कह रही हूं. अच्छा, आयत नंबर 86 के अंदर कफरू बादा ईमानिहिम, ये ग्रेटेस्ट काफिर. कल की हमने आयतों के अंदर किया था ना कि यहूद भी ये वाली गेम खेल रहे थे कि सुबह वो कलमा पढ़ते थे और रात को वो काफिर हो जाते थे. कफरू बादा ईमानिहिम, टू एंटर इस्लाम एंड देन टर्न बैक. मुर्तद हो गए. ये किसके? इस्लाम के मुर्तद हो गए. अच्छा, ये है वर्स्ट सॉर्ट ऑफ काफिर. वर्स्ट सॉर्ट ऑफ काफिर जो है ये मुर्तद है. एंड दे रिकग्नाइज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द यहूद एंड द क्रिश्चियंस. दे रिकग्नाइज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट प्रॉफिट एंड देन दे डिनाइड हिम, यानी जानते हुए. काफिर का मतलब क्या होता है ये समझ लें. काफिर जानबूझ के डिनाई करता है. हमें लगता है काफिर बहुत स्वीट और बोला होता है, उसको पता ही नहीं होता अल्लाह कौन है, उसको पता ही नहीं होता रसूल कौन है. काफिर बाय डेफिनेशन मींस इसने पहचान लिया अल्लाह को. मुसलमान लड़ने लग जाता है कि क्या मतलब मदर टेरेसा जाएगी जन्नत में.
جی مسلمان جی بالکل جی جی پوچھیں کوشچن. وعلیکم السلام. میں نے پوچھا جیسے میں جب ساؤتھ افریقہ میں تھی تو میں نے الحمدللہ ادھر کنورٹ کیا تھا. الحمدللہ. تو ان کو میں نے نماز بھی اپنے ساتھ جیب ریکارڈر میں ڈال دی اور وہ میرے پیچھے میں پڑھاتی تھی اور سارا سمجھاتی تھی جو پیس ٹی وی جی دیکھ کے. تو میرے سامنے تو وہ فاسٹنگ بھی کرتی تھی, میرا مہینہ رمضان کے وہیں گزرتے تھے کافی. تو میرے سامنے وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور ان کے انسیسٹرز میں سے کوئی تھا بھی, لیکن شادیاں ہو گئی تھیں, وہ نائجیریا سائڈ کی ہے وہ, لیکن پھر وہ کرسچنز ہو گئیں. اور پھر جب میں نماز پڑھتی تو میرے پاس آتی سوال کرتی, پھر انہوں نے میں نے ان کو کلمہ پڑھایا دونوں کو. الحمدللہ الحمدللہ. اب مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اب جس طرح اب میں پاکستان ہوں, اب میرا جانا بھی نہیں ہوتا, اینڈ آئی ڈونٹ نو ویدر دے آر ناؤ وہ کر رہی ہوں گی نہیں کر رہی ہوں گی. میں نے اپنی طرف سے کتابیں بھی دی, ایفرٹس بھی کیے سب. تو اب آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ دوبارہ اس طرف جا رہی تھی. حالانکہ میرا بھائی مجھے بہت کہتا تھا شاید تمہارے بھی یوں ہی کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں, اتنا لمبا ایکٹنگ کون کرتا ہے کہ فاسٹنگ بھی کرے نماز بھی پڑھے, اور کیسٹ لگا کے پوری میں اس کو ایکٹس دکھا دیتی تھی. میں کہتی تھی بس یہ فجر کی میں نے الگ کر 2 رکعتیں کرتی تھی, ظہر کی الگ ساری. اچھا آپ کا کوشچن یہ ہے کہ واٹس دیئر سچویشن ناؤ, یعنی اب آپ کی پکڑ تو نہیں ہوگی اگر وہ نہیں کر رہی ہیں تو. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس کو آپ نوٹ کر لیں واپس, I'll reply to you. دیکھیے آپ نے ڈالا, آپ نے مسلمان کیا, یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر کہ بعد میں یو آر ریسپانسبل فار دیئر عمل. ہاں اگر وہ عمل نیک کر رہی ہیں, آپ نے کیونکہ ان کو نیک عمل سکھایا, ٹھیک ہے, یہ سورہ نساء کے اندر اس کا مضمون آتا ہے, ہم آگے کریں گے اس کو, کہ جب آپ نے کسی کو نیکی کی چیز سکھائی, آپ نے اس کو نماز پڑھنا سکھائی, اب جب تک وہ نماز پڑھے گی, اور اگر اس نے اپنی نسلوں کو سکھایا, جب تک اس کی نسلیں نماز پڑھیں گی تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ہاں اگر آپ نے اس کو کوئی گناہ کا کام سکھایا ہوتا, ٹھیک ہے, اور اگر کیونکہ دیکھیں انسان ہے, انسان خدا نہیں ہو سکتا. وی کی ناٹ بی, جیسے میرا جو درس ہے وہ لوگوں کے پاس آن آڈیو جاتا ہے, کتنے لوگ عمل کرتے ہیں, کتنے لوگ عمل نہیں کرتے. اب جو عمل نہیں کر رہے, یہ تو وہی سوال ہو گیا کہ ان کے گناہ کہیں میرے گلے تو میں تو درس دینا بند کر دوں. اگر مجھے پتا چلے کہ ان کے گناہ بھی میرے سر پڑ جائیں گے تو میں تو ڈر کے مارے درس ہی نہ دوں. تو نہیں, آپ کا جو لنک ہے وہ ہمیشہ نیکی میں جوائن کیا جائے گا جب آپ نیکی سکھاتے ہو کسی کو. الحمدللہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ اونلی یسٹرڈے. میں آگے سورہ نساء پریپیئر کر رہی ہوں نا رمضان کے لیے. ایکچولی ایون رائٹ ناؤ الحمدللہ, جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں 1400 سال بعد, سب سے پہلا اس کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے تا قیامت. ہماری ہر نماز کا, ہماری ہر نیک کام کا سب سے پہلا اجر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر صحابہ کو, تابعین کو, تبا تابعین کو, چاہے ہماری نیت میں ہو یا نہ ہو. وہ کہتے ہیں جی آپ پڑھ کے بخشتے ہیں. یا کسی نے پوچھا میری ٹیچر سے کہ کیا ہم 2 رکعت نماز ایصال ثواب پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انہوں نے کہا تمہاری پوری زندگی میں جو نیک عمل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب ہے, بیکاز ہی واز دا فرسٹ ون ہو براٹ دا قرآن اینڈ ٹاٹ اس دا سنہ. تو اچھا مزے کی بات, ہم کہتے ہیں جی خالی نیکوں کو ملے گا اجر. یہ جو لنک ہے اس میں کسی طرح سے بس صرف جوائن ہو جائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو ملے گا, صحابہ کو ملے گا, تابعین کو ملے گا. ہمارے پیرنٹس کو ان کے مرنے کے بعد نہیں ہم صدقہ جاریہ بنتے, ہم آج ان کے لیے صدقہ جاریہ when we are learning the Quran. Why? Because ہمارے پیرنٹس نے سب سے پہلا ایفرٹ کیا تھا, کسی قاری صاحب کو, استانی کو ہائر کیا تھا, پیسہ لگایا تھا, مال لگایا تھا, ہمیں مسلم تربیت دی تھی انہوں نے, ان کو اجر ملے گا. What was mind blowing for me? My teacher said تم قرآن کلاس میں بیٹھ کے نوٹس بناتی ہو, اور نوٹس بناتی ہو تو تمہیں کسی نے کلاس 1 یا 2 میں کسی ٹیچر نے نوٹس لکھنا سکھایا ہوگا, ABC سکھایا ہوگا. انہوں نے کہا اس قرآن کلاس کا اجر اس ٹیچر کو بھی ملے گا سبحان اللہ جس نے تمہیں لکھنا سکھایا. اس کو تو پتا بھی نہیں ہے, اس کو تو پتا بھی نہیں ہے, اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میں نے ایک دن یہ کام کرنا ہے یا میں نے قرآن پڑھنا ہے, لیکن اس کو بھی اجر ملے گا. تو اللہ ایسا رحمان ہے کہ بس نیکی کے کام میں آپ ہاتھ ڈال دیں, پھر وہ آپ کا ہمیں اگلی پارٹی کی نیت تو اللہ جانتا ہے نا. جی بالکل. کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ دنیاوی خوشی کی خاطر بھی کوئی, میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ خوش تم ہو سکتے
तुम्हें खुश करने की खातिर ये काम कर रही हो. आपकी देखिए नियत, आपकी नियत तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई. जब आपकी नियत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी, अब बाकी सब क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है. आपका तो बेड़ा पार हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आपकी नियत साफ है और अल्लाह के यहाँ कबूल है तो आपका काम कंप्लीट हो गया. जस्ट लाइक फॉर मी, आई कांट फिजिकली चेंज पीपल्स हार्ट्स, मगर अगर मेरे दो लफ्ज किसी के ऊपर असर कर गए तो मेरी तो ता कयामत मेरी तो मतलब इवन ये वो है अमाले जारिया जो कब्र में जाने के बाद आपको मिलते हैं. कब्र में अमल का वो खत्म हो गया होगा और मैं नहीं होंगी दुनिया के ऊपर, और इंशाल्लाह तुम सब काम कर रहे होगे, मुस्लिम काम कर रहे होगे दुनिया के ऊपर, तुम लोग दर्स दे रहे होगे यहाँ बैठ के इंशाल्लाह. तो तुम सोचो, मुझे तो कब्र में फ्री में रिवॉर्ड का काउंटर चल रहा होगा इंशाल्लाह. ये वो काम है, इसमें अपने आप को क्या अपनी नस्लों को लगाएं. ये काम है जिसके अंदर अजर है. जज़ाकल्लाह. अच्छा, देन टू रिकॉग्नाइज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, then they saw all of the proofs and they didn't accept him. The ulama of, अच्छा, who didn't accept him? कफरू के अंदर दो ब्रॉड कैटेगरीज आ रही हैं. एक तो अहले किताब थे, यहूद और नसारा. दूसरे थे मुनाफिक, मुस्लिम मुनाफिक. they were also covered within this कफरू. दिल के अंदर उनको कुड़न थी. They used to hate Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then who is being mentioned as the worst kafir is the murtad. He's a criminal. He comes into Islam and he leaves Islam. Why is he the worst criminal? Because he creates a doubt within other people's hearts. हाँ, शायद ये बुक स्पेशल नहीं है, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए वो हक नहीं है, शायद ये खुद ही उन्होंने किताब लिख ली थी, शायद ये सच. ये क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज होती है दीन के अंदर डाउट्स क्रिएट करना. ठीक है. और आलिम का फिसलना सबसे ज्यादा अजीम होता है जाहिल के फिसलने के मुकाबले में. अगर कोई आलिम है, फॉर इंस्टेंस टुडे वी फॉलोइंग समबडी ऑन फेसबुक एंड कोई भी आलिम है, आई डोंट वांट टू टेक एनीबडीज नेम, लेकिन आप सोचे ना कि आपने उनको फॉलो किया, उनके कुरान के दर्स दिया और एक दिन उन्होंने उठ के बैठ के कहा कि जाई मैं छोड़ता हूं दीन, मैं नहीं करता, बहुत कर लिया मैंने अल्लाह के लिए, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं नहीं हूं मुसलमान. तो सबसे ज्यादा आलिम लाइज विल अफेक्ट द अवाम. नॉर्मल बंदा अगर आपने झूठ बोला तो मुझसे झूठ बोलोगे तो एक बंदे पे अफेक्ट होगा. आलिम का अफेक्ट हजारों के ऊपर होता है. ठीक है. तो इससे बचने की बहुत जरूरत है. और आलिम के हिलने से दुनिया हिल जाती है. हु इज द आलिम? अच्छा, अब हम इंशाल्लाह अल्लाह हमें आलिम बनाए. ठीक है. लेकिन उसके लिए बेसिस कहां शुरू होगी कि हमारी फजर नहीं छूट सकती, हम गीबत नहीं कर सकते. पहले कैरेक्टर बिल्डिंग होगी. ठीक है, दीन इस्लाम के साथ. ठीक है. अब देखें, हम कुरान हमारे हाथों में दिया अल्लाह ने, बाकी सब डॉलमेंट मॉल के अंदर घूम रहे हैं रमजान में. भाई, हम जो गिने चुने यहां बैठे, हमारे हाथ में अगर अल्लाह ने कुरान दिया, देन देयर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस कुरान का कुछ तो पास रखेंगे हम, कुछ तो जिंदगी के अंदर इसका रस आएगा. ठीक है. जैसे, एंड दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन माई पर्सनैलिटी एंड इन योर पर्सनैलिटी. अगर कुरान हमारे हाथ में है, देखो होगा क्या. सोफिया, तुम अगर अपने लाउंज में बैठी हो, लाउंज वेयर हमारा कैसा होता है? ढीले पजामे. आई लव सबसे पुराने घिसे हुए ढीले पजामे, ढीली शर्ट्स जिसके अंदर सुराख होते हैं. और वो मेरी अम्मा, वो मासी कह रही होती है, बाजी फेंक दो बाजी. मैं कहती हूँ मत फेंको, इसमें सबसे अच्छी नींद आती है. ठीक है. सो लाउंज वेयर क्या होगा? ढीला पजामा फटा हुआ और ढीले कुर्ते हमारे. और लाउंज में हम क्या करते हैं? बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, जब और कोई नहीं होता तो हम लौट रहे होते हैं ना, सोफे से एक सोफे से दूसरे सोफे पे लौट सकते हैं हम, गुनाह नहीं है हमारे ऊपर. उल्टे होके कभी लेट जाए, कभी सीधे होके लेट जाए, कोई मना नहीं करेगा. अब इस महफिल में क्या आप ऐसे बिहेव कर सकती हैं? क्या आप एक महफिल में बैठी हैं सोशली, क्या आप लाउंज वेयर पहन कर आ सकती हैं? नहीं. और क्या आप लेटना लोटना कर सकती हैं? सोचिए, आप ड्राइंग रूम में हस्बैंड के साथ कहीं इफ्तार पे गई हैं और वहां आप लोटना शुरू कर दें. सोचे, लोग कहेंगे इनको कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, इट्स एटिकेट्स. कुरान पढ़ने वाले का एटिकेट क्या है कि अब हम लोगों के सामने लौट नहीं सकते. अब लाउंज वाली वो नहीं रह सकती हमारी जिंदगी, वो रिलैक्स्ड एटीट्यूड नहीं रह सकता. अब जो, क्योंकि दिल के अंदर अब फिक्र आ गई. फिक्र क्या आ गई कि
اتنا امیزنگ قرآن ہے, جنت کا راستہ ہے. میں اپنی دوست کو تو بتا دوں, میں اپنی بہن کو تو بتا دوں, میں can I teach my kids this? Can I? So automatically when Quran opens up onto your heart, the first yearning is that I want to teach somebody. اور ضرور سکھائیں, جتنی آپ بات بتا سکتے ہیں, تھوڑی یا زیادہ ضرور بتائیں. ہاں, ہونی صحیح چاہیے. If you are referencing something towards the Quran, make sure it is actually in the Quran. If you are referencing something towards a hadith, make sure that it is actually a hadith. ٹھیک ہے؟ تو علم makes us responsible, اور قرآن جو ہے وہ علم, it is the height of علم. So جب قرآن آپ کی, basically what does Quran do? It does our correction. It removes our ego and it says دیکھو یہ تم غلط کر رہے تھے, یہ گناہ ہے, پہچان کروا دیتا ہے قرآن, اور اس کو چھوڑنا پڑے گا. بات ختم ہو گئی, اب ایگو بیچ میں نہیں آ سکتی. تو پھر حق کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو منافق والا کام نہیں کر سکتے. پھر آپ کو حق کے لیے یو ہیو ٹو الاؤ دا قرآن ٹو چینج یو, یو ہیو ٹو الاؤ اٹ ٹو چینج یور لائف. اینڈ اولئک کفروا بعد ایمانہم, یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت از دی اپوزٹ آف Allah's رحمت. اللہ کی لعنت شیطان کے اوپر کی تھی نا, رائٹ؟ تو رحمت کا اپوزٹ ہے, مینس فار اوے فرام رحمت. دس از Allah's لعنت. اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ اینڈ دس از اے ویری انیوژل لعنت. If we are fearful of Allah, we want to please Him, we will study the Quran, we will leave the ways that used to make us slip, and we will do tawbah again and again and again. Doesn't matter how many times we slip, پھر توبہ کریں گے, پھر قرآن پڑھیں گے. یہ مومن کا ایٹیٹیوڈ ہے. مومن سے اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ you're going to be perfect. مومن سے یہ نہیں کہا کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا, نماز ایک چھوٹی بس تم جہنم میں چلے جاؤ گے, کافر بن جاؤ گے. نہیں, مومن کا اسٹڈی پیٹرن یہ ہوتا ہے, غلطی کی پھر توبہ کی, پھر غلطی کی پھر توبہ, پھر غلطی کی پہچان کون کرائے گا؟ قرآن کرائے گا. ٹھیک ہے؟ اینڈ اللہ کا رحم کیا ہے؟ دیٹ ہی پٹس آزمائش ایز اے ٹیسٹ ٹو ٹیچ اس ادب. Sometimes we are very busy in our own lives and we are self-involved. ٹھیک ہے؟ پھر کبھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے. And a lot of people like COVID, alhamdulillah, a lot of people during COVID, انہوں نے کہا لو بتاؤ, اتنی بڑی مشکل آ گئی کہ پوری ہماری سائنس فیل ہو گئی, ٹیکنالوجی فیل ہو گئی, ہمارا پیسہ فیل ہو گیا, ہماری عقل فیل ہو گئی. اس مشکل کو کون ڈیفیٹ کرے گا؟ صرف اللہ کر سکتا ہے. A lot of people found their religion. A lot of people, alhamdulillah, started reading the Quran. They started following some lectures or the other. They started finding out کہ بھائی قرآن کی آیتوں کے اندر, تو الحمدللہ آزمائش is a good thing, not always a bad thing. ہاں, سم ٹائمس یہ جو اللہ پاک کہہ رہا ہے نا, کچھ لوگوں کی ہدایت نہیں ملتی. سم پیپل they go crazy in آزمائش. Like some people, میں نے تو جب 2020 شروع ہوا تھا نا, میں نے کہا تھا اللہ 2020 کے اینڈ تک تو شاید پوری دنیا مسلمان ہو گئی ہوگی. ایسا مجھے ایک ویو نظر آ رہا تھا. لاک ڈاؤن بھی تھا, سب فارغ بھی تھے, سب قرآن نماز پڑھ بھی رہے تھے, جو نہیں بھی نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے فارغ ٹائم میں. ٹھیک ہے؟ پتہ چلا 2020 کے اینڈ میں ویو اپوزٹ ہو گئی, ٹرننگ آف دا ٹائیڈ ہو گیا. اب لوگوں نے کیا, کیونکہ میں نے کہا نا آزمائش کا دو اثر ہوتا ہے, یا ہدایت ملے گی یا گمراہی. ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہے. گمراہی کیسے ملی لوگوں کو؟ انہوں نے کہا لو بھائی ہم کل مر نہ جائیں, آج پی لو شراب, آج کر لو جتنی پارٹی کر سکتے ہیں. اپوزٹ افیکٹ کہ یہ مطلب وہ جو, بیکاز یو سی دا ویسٹ ٹیچز اس یو اونلی لیو ونس, یو اونلی ینگ ونس, جتنے مزے کرنے ابھی کر لو. انہوں نے کہا 2020 میں کر لو, 21 کس نے دیکھا ہے؟ تو اپوزٹ ریزلٹ بھی ہو سکتا ہے آزمائش کا. اللہ پاک اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ توبہ کریں. جب آزمائش آئے توبہ کریں, اللہ سے ہدایت مانگے. اللہ ٹیچ می دا لیسن دیٹ از مینٹ فار می ان دس ٹیسٹ. ٹیسٹ کا رونا چھوڑ دیں. شیطان ہمیں دکھاتا ہے ٹیسٹ کا رونا صرف. وی آر سو سیلف امپورٹنٹ ٹو آور سیلوز. ہر وقت ہم روتے رہتے ہیں. وہ پتہ ہے وہ 1985 میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا, آج اس کو 25 سال ہو گئے. آپ نے رونا نہیں چھوڑا اس کا. بھائی سیکھا کیا؟ اسلام بناتا ہے آپ کو پریکٹیکل. ٹھیک ہے, آ گئی مشکل, میں کہتی ہوں کوئی مر بھی گیا, اتنی بڑی مشکل آ گئی. اب تمہارا ٹیسٹ کیا ہے کہ تم نے کیسے ریئیکٹ کیا.
तुम्हें अल्लाह ने कुरान के अंदर क्या सिखाया? तुम्हें सिखाया सब्र करो, तो सब्र करके दिखाओ ना. अब टेस्ट के अंदर नहीं करके दिखाओगे. पहले तो बहुत एक्टिंग कर रहे थे, अब जब टेस्ट आया तो करके दिखाओगे. सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बना देता है आजमाइशें, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम sometimes we don't realize a sin as a sin. Very beautiful example is sometimes when we are young and our parents are old. और अब देखिए रिवर्स हो गई होती है साइकिल. जब हम छोटे होते हैं तो द वेल्थ्स आर विद द पेरेंट्स एंड द स्ट्रेंथ्स आर विद द पेरेंट्स, और जवानी उनके पास होता है और हुसन उनके पास होता है और माल उनके पास होता है, और हम उनके आगे यूं बैठे हुए होते हैं, उनको यूं देख रहे होते हैं, राइट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स हम टीनेज में आते हैं, हम रिबेलियन में आते हैं. समटाइम्स वी से समथिंग टू आवर पेरेंट्स, वी डोंट रियलाइज दैट इट ब्रोक देयर हार्ट. हमें कभी हमारे मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला होता है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन हो सकता है कि माँ या बाप का दिल हट गया हो उस बात के ऊपर, हमें नहीं वो बोलते. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इसीलिए कहते हैं दुनिया गोल है. ये जो कहावत है ना कि दुनिया गोल है, what happens is that test will come back to you. How? Your own child. One day when you are old, your own child will stand in front of you and say the exact same dialogue, the exact same words, और उस वक्त आपकी दुनिया हिल जाती है. आप कहते हैं अल्लाह मैंने इतना दिल दुखाया था, ये जैसे आज मेरा दिल टूटा है, ऐसे मेरी माँ का दिल टूटा होगा ना जब मैंने उनको ये कहा था. सो सेल्फ रियलाइजेशन कम्स बैक, इट स्लैप्स यू इन द फेस. दिस इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग. देखें ये फिर भी हिदायत है, ये भी रियलाइजेशन आ गई, आप तौबा कर लें. ये भी रियलाइजेशन आ गई, अम्मी को फोन उठाए सॉरी कर लें, अम्मी सॉरी, मुझे पता है मैंने आपको एक टाइम पे ये इस तरह का डायलॉग दिया था, आज मेरी बच्ची ने जब मुझे कहा ना तो मुझे एहसास हो गया, कर दे सॉरी, और आप अल्लाह से तौबा कर लें. लेकिन ये हिदायत किसके लिए आएगी? आंखें खुली होंगी तब ना, तो बस फिर अल्लाह से तौबा करेंगे. कब्र पे जाके तो नहीं कर सकते ना, हमें तो पता है कब्र वालों से बात नहीं की जा सकती. अल्लाह से तौबा करेंगे, उनके लिए कुछ और सदका जारिया बने, कुछ और नेकी करे उनके लिए, इस नियत से कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी ये तौबा हो गई, ठीक है. अच्छा, और फिर so understand life is a constant learning experience every day, and every test is actually a rahmat from Allah. Every test is, ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता हमें क्योंकि हमें टेस्ट से भागने की आदत है, मगर जितनी आजमाइशें आई वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के गई. Prophets were the most loved by Allah and prophets were the most tested by Allah. तो हम तो कहते हैं अल्लाह if you love us never test us, ऐसे नहीं हो सकता. अगर टेस्ट नहीं होगा वी वोंट लर्न. गुनाह भी धुलते हैं आजमाइशों के अंदर, बिल्कुल. अगर किसी को कोविड हो गया, कितने तो ना गुनाह धुले भाई. हम कहते हैं वाई मी, मुझे क्यों हो गया कोविड, मतलब बुखार हो जाता है मुसलमान को. बुखार भी छोड़े, इवन इफ यू लूज अ पेयर ऑफ कीज एंड फॉर 10 मिनट्स यू स्पेंड 10 मिनट्स आप परेशान हो रहे हैं वो चाबी ढूंढते हुए, 10 मिनट, वो जो आपका परेशान होना था वो भी अल्लाह ने गुनाह धो दिया आपके. इतने लेवल के परेशान होना, तो मुझे बताएं टेस्ट के अंदर कैसे गुनाह नहीं धुलेंगे, कैसे हमारे दर्जात बुलंद नहीं होंगे. वो आजमाइश इज डेफिनेटली अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह. लेकिन अल्लाह पाक इसके अंदर काफिरों के लिए क्या कह रहे हैं? अल्लाह की लानत ये भी है कि उनको आजमाइश मिलेगी नहीं. दे विल नेवर कम अगेंस्ट अ ठोकर दैट विल ओपन देयर आईज. कभी कभी क्या होता है, हम भी मस्त चल रहे होते हैं बिल्कुल, और एक ऐसे अल्लाह नीचे से कारपेट पुल करता है और अपनी औकात याद आ जाती है और सजदे में गिर जाता है. दैट इज अ वेरी गुड टेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन इन लोगों के ऊपर जो कफरू बादा ईमान है, कुफर करते हैं ईमान लाने के बाद, इसका एक लेयर मैं और नीचे पील करूंगी. कफरू बादा ईमान है फिजिकली होता है, मुनाफिक ने किया, यहूद ने किया, एक मुसलमान भी करता है. कफरू बादा ईमान है, ईमान लेकर आता है, कहता है मुसलमान है, नाम जो है वो नबील है या अदील है या रेहान है, ठीक है, करता क्या है? बाकी पूरी किताब का कुफर करता है. कहता है मैं नहीं मानता, ना मुझे नमाज पढ़नी है, ना मुझे हज करना है, ना मुझे ज़कात देनी है, ना मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे रोजे रखने हैं, मुझे शराब भी पीनी है, मुझे जुआ भी खेलना है, मुझे वो भी तो कफरू बादा ईमान है.
ایمان لے کر تو آئے, لیکن جو ایمان کا جو قرآن کے لاز ہیں ان کو سارا کا سارا ڈینائی کر دیا. ایک لیول یہ بھی تو ہو سکتا ہے منافق کا کہ یہ دس از آلسو پارٹ آف, آپ ایمان لائے, اپنے آپ کو بائی نیم مسلم کہتے ہیں, ایکشن میں مسلم نہیں ہے. بلکہ کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے انفیکٹ کہ ایسا وقت آئے گا کہ دن کو صبح اٹھیں گے مسلمان ہوں گے اور رات کو سوتے سوتے کافر ہوں گے. کیسے ہوں گے کافر؟ ویری انٹرسٹنگ. کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے بہت پروپیگنڈا ہے, بہت پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ ہم سے ایسے ورڈز کہلواتے ہیں, ایسے سانگز گواتے ہیں کہ رات کو سوتے سوتے ہم کافر سو جائیں. کیسے؟ بہت پرانا وہ دنیا بنانے والے کیا تیرے دل میں سمائی, کاہے کو دنیا بنائی. اللہ کو کوشچن کیا, اللہ کو کوشچن کیا, کفر کیا, اور ہم گانے کے اندر گا گئے, ہمیں پتا بھی نہیں کہ ہم نے کفر کیا. ایسی ان کی ٹیکنالوجی, ایسا ان کا پروپیگنڈا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ سب کافر ہو جائیں, مسلمان نہ رہیں. اب ہم تو اچھے خاصے, لیکن اگین پھر کیا ہے نیت. اگر غلطی میں کیا ہے تو غلطی معاف ہے اللہ کی طرف سے. اگر نیت کے اندر ریبیلین ہے تو اللہ پکڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ کی لعنت ہے. پھر their eyes will not open on the دنیا. پھر اللہ نے جو ان کو ڈھیل دی ہے دنیا پہ, یہ ہدایت نہیں دے گا ان کو. ٹھیک ہے. آخرت میں جنت نہیں دے گا ان کو. ایسی لعنت ہے, پرماننس آف لعنت ہے. آخرت میں اللہ ان کو جہنم دے گا, وہ بھی اللہ کی لعنت ہے. جہنم از ون آف Allah's لعنت on them. اینجلز ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. جیسے سورہ مومن کے اندر ہم نے کیا تھا کہ the ones who are close to Allah's arsh, the angels close to Allah's arsh, they pray for the moments. وہ دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے, رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دینا, اللہ یہ کوشش کر رہے ہیں نا, اللہ ان کو نیک بنا دینا, اللہ ان کی نسلوں کو نیک بنا دینا. مزے کی بات یہ کہ ہم چلے جائیں گے دنیا سے, ہماری نسلوں کو سنبھالنے والا ہم نہیں ہے, اللہ ہے. اور یہ دعا اینجلز ہماری نسلوں کے لیے کر رہا ہے. when you invest yourself with Allah, I told you there's no friend like having a friend like Allah. there's no friend. جب ہم دنیا کے اوپر نہیں بھی آئے ہوں گے تب بھی پیچھے کی نسلیں سنبھال لے گا, ان کو بھی نیک بنا دے گا, ان میں سے جس کے اندر پوٹینشیل ہوگا. اور یہ جو اینجلز ہیں, رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے, شیطان بند ہوتا ہے. ایک تو شیطان نے نا سراؤنڈ ساؤنڈ ووفر لگائے ہوئے ہماری زندگی کے اندر, ہر وقت ہمیں اکساتا رہتا ہے, بہکاتا رہتا ہے. یہ تھوڑا جب سائلنٹ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, یو کین ہیئر دی اینجلس. نیکی کا جو ارادہ آتا ہے ہمیں, ایکچولی اٹس این اینجل ہو از انسپائرنگ اس. ہی از وسپرنگ ان آور ایئر, ہاں تو کر لو نا, 2 نفل اور پڑھ لو, تھوڑا قرآن ابھی کھول لو, آدھا گھنٹہ ہے افطاری سے پہلے تھوڑا قرآن پڑھ لو, تھوڑی تسبیح کر لو. یہ آئیڈیاز کون دے رہا ہے؟ یہ آئیڈیاز سبحان اللہ اینجلز دے رہے ہیں. جب ہم ان کی بات سنیں, پہلے تو ہم سنتے نہیں ہیں, رمضان میں ہمیں یہ کلیئر الحمدللہ آوازیں آ رہی ہوتی ہے. ہاؤ ڈڈ وی اوپن دا قرآن ان آور لائف؟ ساری زندگی بھٹکتے رہے, قرآن کیسے کھلا ہماری زندگی کے اندر؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, ہمارے پاس تو اتنے کام تھے, ہم کیسے آ گئے قرآن کلاس؟ کسی اینجل نے کبھی انسپائر کیا ہوگا نا, کرتا رہا ہوگا. نہیں, تم کر لو گی, ٹائم نکل آئے گا, تم کوشش تو کرو. Isn't it interesting to find out what is Allah saying in the Quran? کبھی سمجھ میں ہی نہیں آیا, ہم تو عربی پڑھتے رہے. چلو جا کے سمجھتے ہیں. یہ انسپریشن کمز فرام اینجلز کے قرآن پڑھو, قرآن دیکھو, قرآن سوچو, قرآن سمجھو. ٹھیک ہے. یہ جو کفرو والے لوگ ہیں, اینجلز ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں, مینس کہ یہ ان کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے, ان کی ہدایت کی دعا نہیں کرتے. اور آخرت میں کیسے لعنت کریں گے؟ یہ ان کو دھکے دیں گے. قیامت کے دن کافر کو دھکے دیں گے, کافر کے اندر سے چینز ڈالی جائیں گی. حدیث کے مفہوم میں آتا ہے 70 گز چین. 70 گز. اچھا, چین کتنی موٹی ہے؟ زڑے کہتے ہیں نا, وہ جو پرانے سلیوز کو وہ میٹل کی موٹی والی چینز پہنائی جاتی تھی. کافر کو چینز پہنائی نہیں جائیں گی, کافر کو چینز تھرو اینڈ تھرو ہز باڈی سو کی جائیں گی. ان اینڈ آؤٹ, اینڈ ان اینڈ, یہاں سے ڈالی, یہاں سے نکالی, یہاں سے ڈالی, یہاں سے نکالی, سر سے ڈالی, گردن سے نکالی. یہ چینز ایسے ڈالی جائیں گی. جہنم, ایوری کافر, ایوری کافر.
ایسے. یہ اللہ کی لعنت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, جہنم کوئی ہلکی چیز نہیں ہے, یہ بہت پینفل چیز ہے. ہم تو کہتے ہیں جی یہاں پہ اگر پرزنر کو لے کے جاتے ہیں تو ہینڈ کفس پہنا دیتے ہیں سویٹلی. یہ ہینڈ کفس نہیں ہے, یہ چینز. یہ جب ان کو, اور پھر یہ چینیں ڈال کے دھکے مار مار کے ان کو لے کے جائیں گے جہنم, اور ساتھ میں کہہ رہے ہوں گے کیوں نہیں مانے تم, کیوں تم نے اللہ کو ڈینائی کیا, کیوں تم نے انکار کیا اللہ کا, کیوں تم آئے اس جگہ. ساتھ میں ان کو دھکے دے رہے ہوں گے, ساتھ میں ان کو ذلیل کر رہے ہوں گے, مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے کہ کیوں تم نے بات نہیں مانی. اور قبر کے اندر الگ عذاب. ابھی قبر کا عذاب تو الگ ہے, پھر جہنم کا عذاب, ٹھیک ہے. اور جنت میں مومنوں کو سلام کیا جائے گا. جہنمی جو ہے وہ ایک دوسرے کو جہنم کے اندر کرس کر رہے ہوں گے, بد دعائیں دے رہے ہوں گے تمہاری وجہ سے. وہ ایک ہوتا ہے اکثر ایسا ایک فرینڈ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا سنو تم شراب پی لو, گناہ میں اپنے نام لکھوا لوں گا. وہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جہنم میں دونوں ایک دوسرے کو کرس کر رہے ہوں گے کہ تم نے مجھے کہا تھا, تم نے مجھ سے یہ گناہ کروایا تھا. وہ کہے گا میں نے تو کہا تھا, تم میں خود اتنا شوق تھا, تم خود کر آئے ہو جہنم, مجھے کس لیے تم وہ کر رہے ہو. تو اور ان کے اوپر and they will curse each other, اور تمام انسانوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے. their fate is sealed, اس سے جان جاتی ہے. یہ لکھ دیے گئے ہیں لوگ جہنم جانے والے, لکھ دیے گئے ہیں. and a small time of ego and rebellion and they ended up earning an eternity of azab which would be, azab کیسا ہے جہنم کا, it's not going to be lightened, ایک سیکنڈ کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا. It's not going to be, there's no water breaks, bathroom breaks, پانی پینے کا بریک, ٹائم آف, یہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اینڈ کانسٹنٹلی جہنم کا عذاب ون ناچ اوپر ہی جاتا جائے گا, اپ, ورس, مور پینفل. کسی نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ لمحوں نے گناہ کیا تھا, صدیوں نے سزا پائی ہے. ہم گناہ کے لذت کے چکر میں اس کے پیچھے کی جہنم نہیں دیکھ سکتے, اتنا سا گناہ ہے. ہمارے لیے مے بی ہمیں شراب ٹیمپٹ نہیں کرتی, مے بی ہمیں زنا ٹیمپٹ نہیں کرتا, اللہ کرے کہ ہمیں نہ کرتا ہو ٹیمپٹ, مے بی ہمیں اس طرح کی فحاشی کوئی کام نہیں ٹیمپٹ کرتا, ہمیں ہماری زبان ٹیمپٹ کرتی ہے, ہمیں غیبت بہت ٹیمپٹ کرتی ہے, ہمیں لوگوں کے بارے میں کامنٹری کرنا بہت ٹیمپٹ کرتا ہے. اور وہ اتنی سی کامنٹری, اگر وہ اتنی سی بات لے گئی ہمیں جہنم تو کیا کریں گے, یہ نہیں سوچتے. فلو کے اندر بول رہے ہوتے ہیں, روزے کے اندر لوگ روزے کے اندر بول رہے ہوتے ہیں, پٹر 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 پٹر, ساسوں کی برائیاں, نندوں کی برائیاں, دوستوں کی برائیاں, اس نے یہ پہنا تھا, وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے, وہ بڑی اپنے آپ کو ہیروئن. ایک پکچر دیکھ کے لی انسٹاگرام کے اوپر سب کو فون کر کے کامنٹری, پکچر دیکھی تھی اس کی, لگ کیا رہی تھی اور سمجھ کیا رہی تھی اپنے آپ کو, ختم کر دیا اپنا روزہ, اپنی عبادتیں, رمضان کی برکتیں. ایک زبان کا چسکا اور چٹورا یہ تباہ کر دیتا ہے ہمیں. تو اللہم اجرنی من النار, بہت دعا مانگے, راتوں میں اللہ سے مانگے, اس جہنم سے پناہ مانگے. رحم کیا ہے اللہ کا, رحم یہ ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے, یہ بھی اللہ کا رحم ہے. ہم خود توبہ بھی نہیں کر سکتے, ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ کرتے, کہ ہم سوری کرتے اللہ کو. لیکن اب توبہ کی توفیق کے اندر کیا ہے, کافر جو ہے اس کو نہیں ملے گی, اور جس کا یہ اللہ نے کہا نا دل سیل کر دیا اس کو نہیں ملے گی توبہ کی توفیق, وہ توبہ کرے گا نہیں. توبہ کتنی دفعہ قبول ہوگی. میرے پاس سب سے الحمدللہ انٹرسٹنگ اللہ نے مجھے اسٹوڈنٹس دی ہیں, بہت مجھ سے چیلنجنگ کوسچنس پوچھتے ہیں, پھر میں جا کے ان کے سوالوں کے جواب ڈھونڈتی ہوں. ایک میری اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک دن میں کتنی دفعہ توبہ کروں اور اس کو توڑ دوں کہ اللہ معاف کر دے گا. یعنی اللہ رحمان ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے. اب ہم نے کیا کہا کہ ایک دفعہ توبہ کی, اللہ بخش دیا, بس ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ مت کرنا. توبہ کے اندر انکلوڈیڈ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گی, ورنہ وہ توبہ نہیں ہے. توبہ از کہ سوری آئی ڈیڈ اٹ, I'm never going to do it again. That has to be included. I'm never going to do it again. مجھے حدیث قدسی ملی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دن میں 70 دفعہ توبہ کرے in one day, اور توبہ توڑ دے
تو بھی میں اس کو آدھی گناہگار نہیں لکھتا. I do not write him down as a stubborn sinner. 70 دفعہ توبہ کرے اور توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شراب کا گلاس رکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے شراب نہیں پینی. پھر ایک سپ رکھ دیا, پھر توبہ کر لی, پھر 2 سپ, پھر رکھ دیا. 70 times وہ یہ تماشا کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے تماشا, اور اللہ کہہ رہا ہے 70 دفعہ بھی یہ کرے گا, میں پھر بھی اس کی توبہ قبول کروں گا, میں پھر بھی اس کو بخشوں گا. اس لیے کہ توبہ کی توفیق ملتی اس کو ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو, ورنہ وہ کیوں کرے گا توبہ؟ if he doesn't care, وہ توبہ کیوں کرے گا؟ تو collapsing of sins, یہ مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی کے اندر کبھی گناہ آئیں گے ہی نہیں, ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے, ہم اینجلز ہو جائیں گے. گناہ آئیں گے لیکن گناہ کی تکلیف بہت بڑھ جائے گی. جب غلطی ہوگی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ مجھ سے غیبت ہو گئی, اللہ میں انسان ہوں, اللہ میں بہ گئی اس میں, مومنٹ میں ہو گئی, جھوٹ بول دیا, تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد تڑپ ہوتی ہے, اس کے بعد توبہ کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. اللہ تو بخش دینا نا, اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم اپنے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ لے کے کہیں جہنم نہ چلے جائے. اللہ کوشش کریں, اللہ وی آر ویک, ضعیف طالب المطلوب جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ویک ہے, ضعیف ہے, ہم خود ضعیف ہے. القوی تو صرف اللہ ہے, اسٹرینتھ صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تو ہمیں اسٹرینتھ دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. تو اللہ کی شرط قرآن کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ تم گناہ نہیں کر سکتے, یہ شرط نہیں ہے. شرط یہ کہ گناہ کے بعد ایسا سٹارم کریٹ ہو مومن کے دل کے اندر کہ کیسے کر دیا میں نے اللہ کو ناراض, کیوں کر دیا میں نے, اور اس سٹارم کے بعد سچی توبہ آتی ہے. اور سچی توبہ ایوری ٹائم ایوری ڈے قبول ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ ضرور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ رحمان از that he is also Rahman in the future. یہ ہدایت, یہ توفیق to do good deeds, یہ آپ کو فیوچر میں بھی ملتا رہے گا. Those who do kufr after bringing iman, Allah increases them in kufr. A man from Ansar brought Islam and then he became a murtad and he went to Kufar Makkah. After this he came and he asked Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He realized, he came back and he did tawbah before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ اس نے واپس آ کے پھر توبہ کی تھی. اچھا, اہل کتاب کا یہی کام تھا. They believed in him yet they denied him and they had an enmity with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murtad, if a murtad dies in this state, there is no tawbah. کافر اگر کفر کی حالت میں مر جاتا ہے, there is no tawbah. ابھی ہم نے کہا نا اللہ توبہ قبول کرتا ہے 70 دفعہ دل میں قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے. 2 دروازے ہیں, ایک دروازہ موت کا, ایک دروازہ توبہ کا. جس دن موت کا دروازہ جب تک بند ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مینز ایون آفٹر 70, 80, 90 years of sin, اگر آپ کلمہ پڑھ لیں, آپ سچی توبہ اللہ سے کر لیں, اللہ 90 سال 100 سال بخش دے گا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک کافر عورت تھی, وہ ہاسپٹل کے اندر مری تھی 90 یا 97 پہ, صرف مرتے مرتے اس نے کلمہ پڑھ لیا, صرف مرتے مرتے, اولڈ ہوم میں. اب اس نے جو کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئی, مینز آل پریویس سنس ڈیلیٹڈ. اس کو کیا ہے, 1 منٹ کے اوپر اس کو جنت ملی ہے, 1 منٹ کے عمل کے اوپر اس نے کلمہ پڑھا. تو جب تک موت کا دروازہ بند ہے, کیا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. موت کا دروازہ کھلے گا, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. موت کا دروازہ جیسے ہی موت کا فرشتہ دیکھ لیا, اس لیے کہ ایمان مینز واٹ, ایمان بالغیب. اب غائب کے پردے جب ہٹ جائیں گے, موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا, اس وقت تو سب توبہ کریں گے. کم آن, پھر تو سب کہیں گے اب پھنس گئے, اب مر گئے, اب تو نظر آ گیا نا فرشتہ, تو چیٹنگ ہو گئی, ٹیسٹ ختم ہو گیا. ٹیسٹ ہے دنیا کے اوپر. جیسے ہی موت کا فرشتہ دیکھ لیا, اب کیا ہوگا, اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب انٹل, یعنی حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ جب تک یہ حلق کے اندر نہیں آ کے پھنستی جان, تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے, تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اتنا چانس دیتا ہے اللہ,
اتنا چانس دیتا ہے ٹو کم بیک ٹو ہم کہ وہاں تک بھی اللہ, مگر جب موت کا فرشتہ دیکھ لیں گے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اینڈ even if you do توبہ a minute before, like I told you this woman 90 یا 100 سال کی وہ ہو کے مری, یہود یا کرسچن یا جو بھی تھی, زندگی میں تو اس کے کفر ہی تھا نا. 1 منٹ کے عمل کے اوپر اس کو جنت مل گئی. اس نے کلمہ پڑھ لی اور وہ مر گئی. That's it. Her last thing before dying was reading کلمہ. سارے گناہ معاف ہو گئے اور جنت چلی گئی وہ. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ اس رب پہ کیسے ہم قربان نہ جائیں, کیسے جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی رحمت کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. ہم ایسی رحمت امیجن کر سکتے ہیں؟ You see, we are prejudiced. We hold grudges. Allah doesn't hold grudges. Allah wants all of the kafir also to become Muslim. اللہ نے اوپن ڈور دیا ہے, وہ بھی سب توبہ کر آ جائے. یہ تھوڑی ہے کہ تمہارا نام جان یا مائیکل ہے, تم مت آنا میرے پاس دعا مانگنے کے لیے, تم مت آنا میرے پاس. اللہ تو چاہتا ہے سب مسلمان ہو جائے, سب بچ جائیں جہنم کی آگ سے. تو توبہ, اچھا, اینڈ توبہ از سم تھنگ دیٹ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو ڈو انڈیویجولی. ہر کوئی کرے گا, اپنے لیے خود کرے گا, بعد میں نہیں میرے لیے کوئی کر سکتا توبہ, یہ مجھے کرنا ہے, اپنا کام ہے کرنے کا. ٹھیک ہے, اینڈ سم ول ڈو اٹ آن دا دنیا. بیوٹیفل ایکسپلینیشن آف دس آیت. توبہ سب کریں گے دنیا کے اوپر, جو پیدا ہوا ہے توبہ سب کریں گے. سم پیپل آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ آن دا دنیا اینڈ سم پیپل ول بی کرائنگ آن دا ڈے آف آخرت. یہ فرعون جو ہے دنیا کے اوپر اس نے توبہ نہیں کیا, قیامت کے دن توبہ کر رہا ہوگا, اللہ مجھے بخش دے. یہ بخشش سب مانگ رہے ہوں گے. ڈونلڈ ٹرمپ مانگ رہا ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہو کے, اللہ مجھے بخش دے, مجھے ایک چانس دے دے. تو توبہ تو ایسی چیز ہے, لیکن توبہ کی ویلیو کیا ہے؟ اس دن قبول نہیں ہے, قیامت کے دن قبول نہیں ہے, دنیا کے اوپر قبول ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ توبہ کی when you see the angel of death I told you. اینڈ جب استغفار کریں, دیکھیں رمضان کی راتیں ہم کبھی نا ایز اے ریچول بھی استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, بس لپ سروس ہوتی ہے, دل سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. جب استغفار کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں. اب یہ نہیں لوگوں کے سامنے نہیں لسٹ لگانی, میں نے تو یہ بھی کیا تھا, تمہیں تو پتہ نہیں ہے میں نے تو یہ بھی کیا تھا, یہ نہیں کرنا. یہ پھر گواہ بن جائیں گے. اکیلے بیٹھ کے کرے اللہ سے وہ باتیں, اپنے آپ کو کرے شرمندہ ان گناہوں کو یاد کر کے, اور پھر اللہ سے مانگے توبہ کہ اللہ میرے پاس تیرے در کے سوا کوئی جگہ ہے ہی نہیں نا, اللہ یہ ہو گئے مجھ سے گناہ, اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے میرے گناہوں کو, میں تو کچھ گناہ کر کے بھول بھی جاتی ہوں. تو توبہ کا طریقہ کیا؟ اپنے آپ کو شرمندہ کرے, استغفار کرے, اللہ کے آگے جھکائے. اس سے استغفار میں اثر پیدا ہوتا ہے. اور کبھی اپنے آپ کو اتنا نیک نہ سمجھے کہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے, کبھی بھی نہیں. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے تم جو کام کر رہی ہو, look at you, nobody else is doing what you are doing, تو تم تو بھی بہت ہی نیک ہو گئی, وہیں سے لے جا کے جہنم میں پھینکوا دے گا. اور اتنا یہ منحوس ہے شیطان کے مرتے دم تک یہ نہیں چھوڑے گا, آخری سانس تک یہ کوشش کرے گا. جب آخری سانس آئے گی گلے کے اندر اور اللہ کرے کہ ہمارا کلمہ زبان پہ ہو, اس وقت بھی یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا کلمہ بھلوانے کے لیے. He is going to try کہ ہمیں کلمہ نصیب نہ ہو مرتے ہوئے. یہ وہاں تک کا دشمن ہے. اور بتائیں اس سے ہم دوستی کیسے کر کے بیٹھے ہیں دنیا کے اوپر. ٹھیک ہے, اینڈ دین دس آیت از سیئنگ, آیت نمبر کہاں تک کیا تھا میں نے, 91 تک نا. سو آئی تھنک 90 یا 91 کے اندر آ رہا ہے نا, کہ اگر 91 کے اندر ہی آ رہا ہے, if they want to give the earth's weight in gold, پوری دنیا کا وزن سونے میں دینا چاہیں گے. جہنم کو دیکھ کے کہیں گے اللہ جتنی دنیا ہے نا گلوب, اتنا سونا تو مجھ سے لے لے, رینسم دینا چاہیے, مجھے اس سے بچا دے اللہ. تو حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ will ask the جہنمی with the lightest عذاب. لائٹسٹ عذاب جہنم کا کیا ہے؟ جہنم نیچے ہے, یہ جہنمی صرف جہنم کی آگ کے اوپر لٹکا ہوا ہے. سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کے صرف پاؤں کے وہ
पाँव को टच कर रही है और उसका दिमाग उबल के नॉस्ट्रल से बाहर आ रहा है, ये सबसे छोटे लेवल का अजाब है जहन्नम का. इससे अल्लाह पाक पूछेगा, इफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वाज गिवन टू यू, विल यू रैंसम इट टू गेट आउट ऑफ दिस जहन्नम? ये सवाल पूछेगा अल्लाह. और बता दिया हदीस के अंदर, वो कहेगा यस, मैं पूरी दुनिया को सोने के वजन में दूंगा अल्लाह, मुझे इस जहन्नम से निकाल ले. एंड अल्लाह विल रिप्लाई टू हिम, एट द टाइम व्हेन यू वर इन द बैक ऑफ एडम, जब तुम दुनिया के ऊपर चलते थे, आई आस्क्ड यू फॉर एन इजियर थिंग, मैंने तो तुमसे बहुत कम मांगा था, मैंने तुमसे मांगा था शिर्क मत करना. जब तुम दुनिया के ऊपर चलते थे, मुझे बताए अल्लाह ने हमसे क्या मांग लिया? मांगे अल्लाह ने दुनिया जितना सोना हमसे? अल्लाह ने कहा है कि जाओ जाके पहाड़ तोड़ो? तुम क्या ऐसा मांग लिया हमसे जो इम्पॉसिबल है? कुरान और सुन्नत के अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसा. लेकिन यहां पे टाइम ही नहीं बनता, मूड ही नहीं बनता. शैतान ने बिजी इतना कराया हुआ है. हमसे मांगा क्या अल्लाह ने? पूरी दुनिया तो नहीं मांगी, इतनी सी हमारे इतना सा टाइम, इतने से एफर्ट्स, और आखिरत में क्या दी? जन्नत फॉर एवर, इटर्नल जन्नत. ऐसा सौदा, ऐसा स्मार्ट होता है मोमिन, ऐसा सौदा दुनिया पे कहीं भी नहीं मिलता. और अल्लाह पाक ने कहा क्या है इस्लाम के लिए? दीनुल युसरन. इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी डूएबल. प्रॉब्लम क्या है? अमल मुसलमान क्यों नहीं कर सक रहे? मूड नहीं बन रहा. मूड क्यों नहीं बन रहा? वो कहते हैं हम पहले ही बख्शे बख्शाए हैं, हमें क्यों कह रहे हो ये सब करने को, कुरान सुनने को? हम तो वैसे गारंटीड जन्नत चाह रहे हैं. वहां जाके पता चलेगा लो गारंटी है नहीं, लो नाम है नहीं जन्नत के दरवाजे पे. कब्र में ही जाके पता चलेगा जहां जूते पड़ेंगे. जब कब्र में ही पता चलेगा, इंसान कहेगा ओ माय गॉड, मैं तो समझ रही थी मैं जन्नत जा रही हूं, व्हाट्स हैपनिंग इन माय कब्र. और कब्र का दबाना, वहां पता चल जाएगा इंसान को कब्र का दबाना क्या है. हदीस का मफहूम बताता है कि कब्र के अंदर की आवाज अगर दुनिया के ऊपर आ सकती, सारे इंसान मर जाते हैं, सारे प्लांट्स मर जाते हैं. ये न्यूक्लियर ब्लास्ट होती, इतनी खौफनाक अजाब कब्र की आवाज होती है कब्र वाले की, कि पूरी दुनिया मर जाती अगर एक आवाज बाहर आ जाती. गायब से अगर दुनिया पे माइक्रोफोन के थ्रू ये आवाज आ जाती, ऑल ऑफ द प्लांट्स वुड डाई, द एनिमल्स वुड डाई, द ओशंस वुड ड्राई अप, द पीपल वुड डाई. इतना खौफनाक है अजाब कब्र. हम क्या समझ के बैठे, हम कैसे इतने रिलैक्स्ड हैं. एक होता है कब्र जो है वो मोमिन को कैसे वेलकम करती है. मोमिन की कब्र के अंदर नूर होगा, लाइट होगी, और कब्र जो है सबसे पहले आपको दबाती है. अच्छा, कब्र मोमिन का दबाएगी ऐसे जैसे माँ दबाती है अपने बच्चे को जब वो थका हुआ घर आता है. इतने प्यार से दबाएगी कि जिस्म के जितने दर्द और जितनी थकावट और दुनिया पे जितनी मेहनत की होगी ना, वो सब थकन निकल जाएगी. जैसे माँ दबाती है, तो अल्लाह से बहुत दुआ मांगे रमजान में, क्या अल्लाह हमें कब्र ऐसे दबाए जैसे माँ दबाती है अपने बच्चे को. ये है कब्र का दबाना. और काफिर को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी एक साइड की पसलियां दूसरी साइड की पसलियों के अंदर मैश हो जाएगी. ऐसे दबाएगी और वो रुकेगी नहीं, उसका प्रेशर नहीं रुकेगा, वो काफिर को दबाती चली जाएगी. आप क्या समझते हैं ये जमीन क्या है, कब्र क्या है? कब्र जमीन का हिस्सा है. जमीन मुस्लिम है, मुस्लिम लव्स अल्लाह. तो जब अल्लाह का नाफरमान इस कब्र को दिया जाएगा ना, कब्र उसका वो हाल करेगा कि उसको नानी याद आ जाएगी अपनी. ये इस एक्चुअली कब्र क्यों ये कर रही है? ये जमीन की वफादारी है अल्लाह से. जमीन लफ्ज अल्लाह, वो मुस्लिम है. मैंने आपको कहा, अल्लाह ने कहा ना कि मैं इनके वो इमोशंस को जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो. हमें तो नहीं पता कि जमीन तो गवाही देगी कयामत के दिन. ये तो बोलेगी, ये तो बताएगी, ये तो विटनेस है, ये तो अल्लाह की स्पाई है हमारे पांव के नीचे. अल्लाह ने वो, हम आज तक रोते रहते ना जी, अमेरिका ने टीवी के अंदर कैमरा लगा दिया, वो कैमरा हमें देख रहे हैं, हमारे घर की बातें सुन रहे हैं. ये तो सुन रही है सारी बातें. ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग देगी अल्लाह को, ऑडियो रिकॉर्डिंग देगी अल्लाह को कयामत के दिन. हम इस जमीन के ऊपर रह के गुनाह कैसे कर सकते? कहाँ जाएंगे? हजरत अली ने कहा था ना, अगर गुनाह करना है तो किसी ऐसी जगह जाके कर जहां अल्लाह ना देखता हो. इस जमीन में क्या, इस कायनात में रॉकेट शिप में भी चले जाए, हम स्पेस में भी चले जाए, ऐसी कोई जगह हमें मिलेगी नहीं
جو اللہ نہ دیکھتا ہو. Only people have made it to suit their convenience. ہم نے امیج ایسا بنا لیا کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تب اللہ نے منہ پھیر لیا, وہ نہیں دیکھ رہا. یہ ہم اپنے لیے سوچتے ہیں تاکہ ہم گناہ کر سکیں. اس کو سمجھیں. I remember once جب میں درس نہیں بھی دیتی تھی, میری عادت یہ تھی کہ میں اللہ رسول کی باتیں کر رہی ہوتی تھی. And at that time I so happened to be in a coffee shop and that coffee shop was attached to a casino. ٹھیک ہے, اب کسینو برابر میں, اب میں وہاں پہ شروع ہوں, میری فرینڈ اور میں بیٹھے ہوئے, ہم کافی پی رہے ہیں, برابر میں کسینو مینس جوا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم بیٹھے کافی پی رہے ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کوئی اسی طرح اللہ رسول کی کوئی بات کی تو مجھے کہتی جگہ تو دیکھو نا کہاں بیٹھی ہوئی ہو, کہیں بھی تم شروع ہو جاتی ہو. تو میں نے اس کو کہا کیوں, کسینو میں اللہ کا آنا بین ہے, تم لوگ کیا سمجھتے ہو, ادھر اللہ نہیں ہوگا, یا ادھر ریکارڈنگ نہیں ہوگی, یا ادھر سینسر بورڈ لگا ہوا ہے, ادھر کوئی نہیں سن رہا, اللہ کے فرشتے نہیں ہوں گے. یہ انسان کی امیجری یہ ہوتی ہے. یا تو ٹویسٹڈ اتنی یہ امیجری ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آنکھیں بند کر لی جب ہم نے گناہ کرنا ہے, نعوذ باللہ. یا اتنی امیجری ٹویسٹڈ ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کو ایسے لیول پہ لے جاتے ہیں. آئی ہیو ہرڈ پیپل سے کہ بس بسم اللہ کر کے اور شراب پی لو, حلال ہو گئی. ان کے دماغ کے اندر ان کا ایمان اتنا ہائی لیول کا ہے, ہم تو نہیں اتنے ہائی لیول کے, ہمارا نارمل سا ہے. تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اس لیے تم شراب نہیں پیتے. ہاں, کیونکہ تمہیں یہی نہیں بھروسہ. وہ اس کا ایک شعر ہے, اس کا ایک شعر ہے کہ وہ پوچھیں گے قیامت کے دن, اللہ پوچھے گا تم سے کہ کیوں تم نے گناہ نہ کیے تھے, کیا تمہیں اپنا رب کا رحمان ہونے پہ یقین نہ تھا. یہ شعر ہے, یہ شعر شاعری بھی بناتے ہیں, مگر خود بھی مریں گے قیامت کے دن, دوسرے کو بھی مروائیں گے اسی چکر میں. جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو ڈوبے گے تمہیں بھی جائیں گے, ہم تو ڈوبیں گے صنم, تمہیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے. یہ وہ والے دوست ہیں. یہ ایبسولوٹلی یہ ٹویسٹڈ کانسیپٹ لے کر آتے ہیں کہ شاید تمہیں اللہ کے اوپر شک ہے. دیکھو اگر یقین ہوتا تو پھر تو گناہ کرتے بے دھڑلک. تو پھر اگر یہ پرابلم تھی, اگر اللہ نے سب کو بخشنا ہی تھا تو قرآن پھر کیوں بھیجا, ہدایت کیوں بھیجی, پیغمبر کیوں بھیجے؟ اللہ کہتا بس چھوڑ دو, جس نے جو کرنا ہے, جتنی پارٹی کرنی ہے, کپڑے پہننے نہیں پہننے, شراب پینے نہیں پینا, کوئی شریعت حلال یا حرام کی ہوتی نہیں. اللہ کہتا سب میرے بندے ہیں, سب اتنے سویٹ ہیں, میرے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں, جب یہ آئیں گے میں ان سب کو آٹومیٹکلی بخش دوں گا. ختم ہو جاتا قیامت کا دن, حساب کتاب ختم ہو جاتا. دس بٹ وین یو ڈسکاؤنٹ دا ڈے آف قیامت, پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ایک اس ایکسکیوز کے اوپر جب فرشتے ڈنڈے مار رہے ہوں گے نا کہ ہاں اللہ غفور و رحیم تو تھا, لیکن تمہیں بھی کچھ کام کرنے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا دنیا کے اوپر, کہ خالی باتیں بنا کر آ گئے. عمل everywhere in the Quran, wherever ایمان is mentioned, عمل is mentioned. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, it goes hand in hand. آمنو پہ بات ختم نہیں کر دی اللہ نے کہ بس خالی ایمان لے آئے, ٹھیک ہے یور ڈن, چلو جاؤ نام رکھ لیا مسلمان, اور نکاح وکاح کرتے ہیں, عید مناتے ہیں اور افطاریاں کرتے ہیں رمضان کے روزے پر, ٹھیک ہے رکھ لیا نا نام, چلو ہو گئی جنت پکی. نو, آمنو وعملوا الصالحات. عاملوا الصالحات کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر جو عمل لکھا ہے وہ زندگی کے اندر کر کے دکھائیں گے. اب مسلم ہوئے نا, یہ واقعی میں until you don't read the Quran you don't know this, and it doesn't change your life, and آپ very convenient, very complacent مسلم ہوتے ہیں, اپنے اوپر خود ہی سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, 4 نمازیں پڑھ کے, 5ویں نہیں بھی پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنے سیلف کانفیڈنٹ. مجھے یاد ہے میں خود اتنی سیلف کانفیڈنٹ تھی, جب میں نے قرآن پڑھا میں نے کہا او مائی گاڈ, یہ تو اللہ میاں لیول ہی چینج کر دیا آپ نے پورا. میں تو ڈائریکٹ پکی اپنے آپ کو جنتی سمجھتی تھی, میں تو پکی جہنمی ہوں. اللہ جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ہر آیت منافق کی میرے اوپر بیٹھتی ہے, ہر آیت. اور ایسی ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن ہونا کیا اور منافق ہونا کیا. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ حدیث ڈراتی تھی کہ جی جو منافق ہوتا ہے اس سے عشاء اور فجر نہیں پڑھی جاتی, اس کے اوپر بہت بھاری ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں نے یہ دونوں نمازیں اپنی پکی کی. میں نے کہا بھائی کبھی کوئی مس ہو بھی جاتی تھی, الحمدللہ نماز تھی, لیکن نماز میں وہ کنیکشن ہی نہیں تھا اللہ سے. سو الحمدللہ دس از سم تھنگ. اچھا ویو کمپلیٹڈ ٹل آیت نمبر 91.
And next class we will start from ayat number 92, which is going to be para 4 now, inshallah. Wal akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi